अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी। तो डियर लिसनर्स, कहिए कैसे हैं आप सब, कैसे मिजाज हैं, क्या हाल अहवाल है और आपके शहर में मौसम की क्या सूरत हाल है। बहुत ज़्यादा बारिशें हुई हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के नुकसानात हो गए हैं और सैलाब की भी सूरत हाल है। दुआ है कि अल्लाह पाक जो है वो सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफ़ियत रखे और बारिश को जो है वो रहमत बनाए, हमारे लिए ज़हमत ना बनाए। और आप लोग अपनी खैरियत से जो है वो ज़रूर आगाह कीजिएगा और ढेर सारी दुआएं करें कि अल्लाह ताला जो है वो इस बारिश को हमारे लिए रहमत बनाए और इसे खैर व आफ़ियत वाली रखे, नुकसानात से महफूज रखे सबको। आमीन सुम आमीन। बढ़ते हैं नावल की जानिब। तो जनाब, इस नावल की जो फरमाइश है वो हमसे की है सहर इकराम ने। नावल का नाम है ज़रा ठहर जा इसी मोड़ पर और इसकी मुसन्निफ़ा है निखत सीमा और आप सुनेंगे आज इसकी किस्त नंबर 3। अफरोज़ ने कुछ बड़बड़ाते हुए करवट बदली तो वह चौंक कर उसे देखने लगी। अब उसकी पीठ उसकी तरफ थी। उसकी गर्दन पर कान से ज़रा नीचे स्याह तिल था जिसे वह बहुत ध्यान से देख रही थी। अफरोज़ गालिबन सोते में बड़बड़ाया था। एक बार फिर उसने कुछ कहा। तमकीन ने ध्यान से सुना तो हैरत ज़दा रह गई। तमो, ये सामने बर्फ़ से ढका पहाड़ मलका पर्वत है, झील सैफुल मुलूक का हुस्न, और हम यहाँ बहुत सवेरे इसलिए आए हैं कि सूरज को तुलू होते देखें। नहीं, वो बेयकीनी से उसकी गर्दन के स्याह तिल को देखे जा रही थी। क्या यह मुमकिन है कि बेक वक्त दोनों माजी के एक ही मंज़र में पहुँचे हुए हों? वो सो रहा था और वो जाग रही थी, लेकिन दोनों इस वक्त झील सैफुल मलूक के पास खड़े मलका पर्वत को देख रहे थे। वो हैरान सी स्टूल पर बैठ गई। उसकी नज़रें अफरोज़ की पीठ और उसके गर्दन के तिल को तक रही थीं, लेकिन जहन माजी में सफ़र कर रहा था। माजी जो बहुत पुराना नहीं था, बस चंद माह पहले की ही तो बात थी जब वो जीप से उतरकर ग्लेशियर पर संभल संभल कर पाँव रखती चल रही थी। उसके साथ अफरोज़ था और आगे पीछे अनजाने लोग थे। झील सैफुल मलूक तक का सफ़र बहुत ख़तरनाक था। कई बार तो उसे लगा था जैसे अभी जीप किसी खाई में गिर जाएगी। एक तरफ ऊंचे पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाइयाँ जिनमें चीड़ के ऊंचे ऊंचे दरख्त थे और फिर आगे ये बड़ा ग्लेशियर था। उधर जीप नहीं जा सकेगी, ड्राइवर ने बताया था, और वह बर्फ़ के उस ग्लेशियर पर चल रहे थे, सहम सहम कर, मजबूती से पाँव जमा कर, और बर्फ़ उनके कदमों के नीचे मैली होती थी। मिलाकर वो ग्लेशियर का सफ़र तय करके उस तंग रास्ते पर चलने लगे थे जिस पर बमुश्किल एक साथ 2 अफराद चल रहे थे। कहीं कहीं तो इतनी तंग जगह हो जाती थी कि एक ही फ़र्द चल पाता था। वो खौफ से अपने आगे दौड़ते 6-7 साला बच्चे को देखती थी जो बार बार अपनी माँ की उंगली छुड़ाकर भागने लगता था। और फिर आगे थोड़ी सी खुली और चौड़ी जगह पर वो छोटा सा रेस्टोरेंट था जहाँ चाय पीकर वो फिर ज़रा सा नीचे उतरे थे। सामने मलका पर्वत अपनी पूरी शान से खड़ा था, किसी सफ़ेद लिबास में मलबूस दुल्हन की तरह बर्फ़ से ढका। उसकी सफ़ेद बर्फ़ सूरज की रोशनी से चमकती थी और तमकीन हैरत से उसे देखती थी। और फिर झील सैफुल मलूक के किनारे बैठे हुए उन्होंने वहाँ मौजूद गाइड से वही घिसी पिटी कहानी सुनी थी। झील की गहराई, एक बार एक अंग्रेज़ ने इसमें रस्सी फेंकी गहराई नापने के लिए और रस्सी ख़त्म हो गई। वो शख्स बता रहा था और तमकीन आंखों में हैरानी भरे झील के सब्ज़ पानियों को देखकर सोच रही थी कि ये प्याला नुमा झील क्या सचमुच इतनी ही गहरी है, और क्या वाकई यहाँ कभी शहज़ादा सैफुल मलूक आता था। फिर वहाँ उन्हें प्रोफेसर सफ़ीउल्लाह मिले थे। उनके साथ उनकी 13-14 बरस की बेटी थी। वो हर साल कराची से नारान आते थे और इसी होटल में ठहरे हुए थे जहाँ वो थे। उनकी रफ़ाकत से अफरोज़ और वो दोनों ही बहुत खुश हुए थे। उनकी गुफ्तगू में सहर था। वो खुश मिजाज थे और उनके अंदर जैसे इल्म के ख़जाने भरे थे, और फिर उनके अंदर अजब तरह की सादगी और दिलकशी थी। वो जितने दिन नारान में रहे, प्रोफेसर साहब की कंपनी को उन्होंने बहुत इंजॉय किया था। अगले बहुत सारे प्रोग्राम इकट्ठे ही बनाए थे जिनमें लालाजार, लूलू, पटसर और प्याला झील और फिर शुगरां का सफ़र था। लालाजार का रास्ता तो झील सैफुल मलूक से भी ज़्यादा ख़तरनाक था। तमकीन को तो यूँ लगता था जैसे अभी किसी लम्हे जीप खाई में गिर जाएगी। और फिर लालाजार, वहाँ जाकर यूँ लगता था जैसे वो कुदरत के बेहद करीब हों। हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा, ऊंचे नीचे टीले सब्ज़े से भरे, ऊपर ऊंचाई पर सिर्फ एक टूटा फूटा सा हट था और बस वहाँ आबादी नहीं थी। एक लाहौर से आने वाले मियाँ बीवी थे और वो चारों लड़के, प्रोफेसर साहब, उनकी बेटी, उसे और अफरोज़ को तो जैसे लालाजार के हुस्न ने जकड़ लिया था। वो मबहूत से सब्ज़े पर खड़े थे और अपने चारों तरफ देख रहे थे। अफरोज़ ने उसका हाथ थामा। तमकीन, ज़िंदगी तुम्हारी रफ़ाकत में बहुत खूबसूरत हो गई है।
جذبات سے اس کی آواز بوچھل ہو رہی تھی جب لاہور سے آنے والی خاتون دہاڑے مار مار کر رونے لگی تھی۔ یہ سبزہ دیکھنے کے لیے ہم نے اتنا خطرناک سفر کیا ہے۔ شاید راستے میں جو خوف وہ برداشت کرتی آئی تھی وہ اب برداشت کی حدیں توڑ کر ظاہر ہو گیا تھا۔ یہ صرف اونچے ٹیلے اور سبزہ نہیں تھا، یہ کچھ اور بھی تھا جسے بیان نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے تقریباً 3-4 گھنٹے وہاں گزارے تھے۔ یہ چند گھنٹے تمکین کی زندگی کا خوبصورت ترین وقت تھا۔ وہ 15 دن ناران میں رہے تھے اور دن کا ہر لمحہ اس کی زندگی کا خوبصورت ترین لمحہ تھا۔ وہ صبح ناشتہ کرنے کے لیے ہوٹل سے نکلتے تھے۔ 0 پوائنٹ پر یہ جگہ افروز نے تلاش کی تھی۔ یہ بظاہر چھوٹا سا ریسٹورانٹ تھا، چھوٹا سا برآمدہ جس میں کرسیاں اور میزیں رکھی تھیں اور ایک کچن، 1 یا 2 کمرے تھے اور بس۔ برآمدے کی پیشانی پر بڑا سا بٹ شیف لکھا ہوا تھا۔ یہاں وہ مزیدار پراٹھوں اور آملیٹ کا ناشتہ کرتے تھے۔ کبھی کبھی وہ آلو کی بھجیا بھی منگواتے تھے۔ 2-3 بار ٹراؤٹ مچھلی بھی یہاں سے ہی کھائی تھی۔ چڑھائی چڑھنے سے ان کی بھوک کھل جاتی تھی، پھر وہ کہیں آگے نکل جاتے۔ PTC کے موٹیل کے پاس اس سے آگے کسی ریسٹ ہاؤس کی طرف اوپر چڑھتے ہوئے چھوٹی چھوٹی چیریز ان کے پاؤں کے نیچے آتی تھیں اور وہ حیران ہو کر سوچتی تھی کہ یہاں اتنا پھل ضائع ہوتا ہے تو انہیں محفوظ کر کے شہروں میں بھجوانے کا انتظام کیوں نہیں کیا جاتا۔ یہ چیری سفید اور ریڈ اور بلیک تھی۔ ہمارے ہاں کہیں بھی صحیح ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، افروز نے کہا تھا، ورنہ ہمارے ملک میں کوئی بھی غریب نہیں رہ سکتا۔ تمہیں پتہ ہے اس بار ان کے کھیت خالی ہیں، انہوں نے کچھ نہیں اگایا۔ ایک لڑکا مجھے بتا رہا تھا کہ پچھلے سال اتنے آلو ہوئے تھے کہ یہاں ہمارے سٹور بھرے ہوئے ہیں آلوؤں سے، سو یہاں بہت کم آلو اگائے جاتے ہیں، جبکہ پچھلے سال کا سٹاک ایسے ہی پڑا ہے۔ اور وہ کراچی والے پروفیسر صاحب بتا رہے تھے کہ پنجاب میں آلو 40-50 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ اگر دوسرے صوبوں میں یہاں سے آلو بھجوانے کا انتظام ہو جائے تو بدلے میں وہاں سے گندم منگوائی جا سکتی ہے۔ یہ لوگ بھی خوشحال ہو جائیں گے اور دوسرے صوبوں میں بھی آلو مہنگے نہیں رہیں گے۔ تبھی فرینچ فرائز کی اتنی بڑی ڈش اتنی کم قیمت میں ملی ہے یہاں۔ پھر ایک دن انہوں نے بٹ شیف سے شاشلیک اور چکن کارن سوپ لیا تھا جو کسی بھی طرح کسی بڑے ہوٹل سے کم نہیں تھا اور قیمت انتہائی مناسب۔ ناشتے کے علاوہ وہ لنچ بھی یہاں آ کر کرنے لگے تھے۔ 1-2 بار انہوں نے شکاریوں سے ٹراؤٹ خرید کر یہاں سے بنوائی تھی۔ ایک دن پروفیسر صاحب نے لولو پٹسر دیکھنے کا پروگرام بنایا اور ان سے بھی چلنے کو کہا۔ جھیل بہت خوبصورت ہے لیکن راستہ بہت خطرناک ہے، لالا زار سے بھی زیادہ خطرناک، لیکن اس کی خوبصورتی کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں ایک بار آنسو جھیل دیکھنے گیا تھا، افروز نے بتایا، لیکن یہ لولو پٹسر میں نے پہلے نہیں دیکھی۔ تو پھر پروگرام بنا لیں، پروفیسر صاحب نے اصرار کیا تو اگلے روز جانے کا پروگرام بن گیا۔ وہ چاروں لڑکے بھی ان کے ساتھ تھے۔ پروفیسر صاحب نے جیسے بتایا تھا جھیل اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی، اور پیالہ جھیل دیکھتے ہوئے وہ یہاں پہنچے تھے اور اب اوپر سے پہاڑوں کے دامن میں موجود اس جھیل کو دیکھ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے نیچے کسی نے ہیروں کا فرش بچھا دیا ہو۔ سورج کی روشنی کچھ اس زاویے سے شفاف پانی پر پڑتی تھی کہ آنکھوں کے سامنے ہیرے دمکتے تھے۔ وہ کتنی ہی دیر تک مبہوت کھڑے دیکھتے رہے۔ آگے دودو پٹسر ہے، پروفیسر صاحب نے انہیں بتایا، لیکن وہاں تک جیپ نہیں جا سکتی، کچھ سفر گھوڑوں یا خچروں پر کرنا پڑتا ہے۔ لیکن شدید خواہش کے باوجود وہ جھیل دودو پٹسر نہیں جا سکے تھے کیونکہ افروز کو ٹیمپریچر ہو گیا تھا اور وہ بہت تھکن بھی محسوس کر رہا تھا۔ واپس ناران آ کر اس کا ٹیمپریچر 2-3 دن تک اس طرح رہا تھا۔ وہ تو گھبرا گئی تھی، لیکن پروفیسر صفی اللہ کے پاس میڈیسن باکس تھا اور ان کی دی ہوئی ٹیبلٹ سے ٹیمپریچر نہیں رہا تھا۔ پھر بھی 2-3 دن تک وہ ہوٹل سے باہر نکل کر کہیں نہیں گئے تھے، بس شام کے وقت دریا کے کنارے بیٹھ کر پانی کو پتھروں پر اچھلتے کودتے گرتے ہوئے دیکھتے تھے، اور وہ ننھے بچوں کی طرح اس میں کاغذ کی کشتیاں بنا بنا کر ڈالتی رہتی تھی۔ دریائے کنہار کا پانی بہت ٹھنڈا ہوتا ہے، یخ۔ بالا کوٹ میں اس نے دریا کے پانی میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تھا۔ ایک بار جب کالج ٹرپ کے ساتھ آئی تھی اور کسی نے بتایا تھا کہ اگر کوئی یہ یخ پانی پی لے تو اسے پتھر بھی ہضم ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنے اسکول، کالج اور بچپن کی باتیں افروز سے شیئر کرتی اور دریا کے قریب بنے چھوٹے سے ریسٹورانٹ سے چائے منگوا کر پی جاتی، اور جب اندھیرا پھیلنے لگتا تو وہ ارم ہوٹل سے ڈنر کر کے واپس اپنے ہوٹل میں آ جاتے تھے۔ پروفیسر صفی اللہ اور ان کی بیٹی دودو پٹسر دیکھ کر واپس آئے تو واپسی کا پروگرام بن گیا، اور یہ طے پایا کہ اب واپسی پر 2-3 دن شوگرا میں ٹھہریں گے۔ تو آج آخری بار ناران میں گھوم لیں۔ افروز کی طبیعت کافی بہتر تھی، چنانچہ پروفیسر صاحب کے ساتھ پروگرام طے کرنے اور جیپ والے سے معاملہ طے کرنے کے بعد افروز نے کہا، آخری بار کیوں افروز، ہم انشاءاللہ اگلے سال بھی آئیں گے، بلکہ ہر سال آیا کریں گے۔
उसने नाराज़ी से उसे देखा। और बट शेफ का नाश्ता और शाशलिक खाएंगे। अफरोज़ हंसा। वैसे तुम यूं ही खौफजदा हो गई हो, मेरा मतलब था इस ट्रिप में आखिरी बार। हमें तो अभी बहुत सारे दिन एक दूसरे की रफ़ाकत में गुजारने हैं। वैसे जब मैं तुम्हारे मुंह में दांत नहीं रहेंगे और मेरे सर पर बाल नहीं रहेंगे तो हम कैसे लगेंगे? वो हंसा। पता नहीं, वो अभी तक इतनी फजूल बात करने पर खफा थी और उस रोज़ अफरोज़ ने उसे बहुत हंसाया था, लतीफ़े सुना सुना कर। और जब वो वापस होटल की तरफ आ रहे थे, वहाँ उन्होंने 0 पॉइंट पर ही एक जगह लोगों का हजूम देखा। क्या हुआ? अफरोज़ ने एक शख्स से पूछा। लाश है सर, लाहौर का एक कोह पैमा था, मलका पर्वत सर करने के लिए आया था लेकिन ज़ख्मी हो गया था। उसका साथी उसे वहाँ छोड़कर नीचे मदद के लिए आया तो यकदम बर्फ़बारी शुरू हो गई और 3 दिन मुसलसल होती रही। ये बर्फ़ तले दब गया था और अब बर्फ़ पिघली है तो उसका हाथ नज़र आया तो फिर ये लाश लाई गई है नीचे। लाहौर से उसकी बहन आई हुई है इसे लेने। वो यकदम आगे बढ़ी थी देखने के लिए जब यूनिफॉर्म में मलबूस एक शख्स ने उसे रोका। वो अब पता नहीं पुलिस का आदमी था या कोई रज़ाकार था। बीबी आगे जाकर मत देखें तो बेहतर है। लेकिन फिर भी उसने कदरे आगे होकर उसकी झलक देखी थी। वो उस शख्स को देखना चाहती थी जो न जाने 6 माह या 8 माह बर्फ़ तले दबा रहा था। उसने ताबूत में पड़े उसके चेहरे की बस झलक ही देखी थी। उसकी रंगत ऐसी हो रही थी जैसे नीली स्याही में हल्का जामनी रंग मिला हो। एकदम नीला रंग था। वो पीछे हट आई थी। और ये क्या जुनून होता है पहाड़ सर करने का? अफरोज़, भला इससे क्या मिलता है? बस चोटी पर पहुंचकर एक अपने मुल्क का झंडा लगा देना। बस ये जुनून ही होता है तमकीन, और इससे जो मिलता है वो एक कोहे पैमा ही समझ सकता है जिसे इसका जुनून हो। उस रात नीली स्याही जैसी उसकी रंगत बार बार उसके तसव्वुर में आती रही थी और वो बहुत देर से सोई थी। लेकिन फिर भी सुबह वो जल्दी उठ गई थी कि उन्हें वापस रवाना होना था। वो 15 दिन बाद नारान से वापस जा रहे थे और होटल का लड़का हर रोज़ ही उनसे पूछता था कि वो कब वापस जाएंगे, और अब तो खासी मशकूक नज़रों से देखने लगा था क्योंकि ज़्यादातर लोग 3-4 दिन से ज़्यादा नहीं ठहरते थे। शुगरा में उन्होंने एक हट लिया था और प्रोफेसर सफ़ीउल्लाह ने भी ज़रा फासले पर हट लिया था। कभी शुगरान की चांदनी रातें बहुत मशहूर थीं और यहाँ चांदनी रातों में कोई हट खाली नहीं होता था। अब ये बड़ा होटल यहाँ नहीं था। यहाँ हर जगह पीले फूल थे, जिधर ज़मीन पर निगाह जाती थी पीले फूलों से भरी होती थी और चांदनी रातों में यूँ लगता था जैसे ज़मीन पर किसी ने सोना बखेर दिया हो। लेकिन अब सिर्फ थोड़ी सी जगह पर पीले फूल नज़र आ रहे थे। एक बड़ा होटल था जिसके सरसब्ज़ लॉन में बच्चों के लिए झूले लगे हुए थे और यहाँ मुख्तलिफ़ हटों में रहने वालों के बच्चे भाग दौड़ रहे थे और झूलों से लुत्फ़ उठा रहे थे। होटल बहुत खूबसूरत था लेकिन उसमें खाना खाने का तजर्बा कुछ अच्छा नहीं रहा था। उन्होंने 1 प्लेट शाशलिक और 1 प्लेट फ्रेंच फ्राइज़ मंगवाए थे जो तमकीन के पसंदीदा थे। एक डिश के सेंटर में थोड़े से मोटे उबले हुए चावल जिनकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी और ज़रा सी ग्रेवी, और 2 सीखें जिनमें गालबन छोटी छोटी 2-2 बोटियाँ पिरोई हुई थीं। यही हाल फ्रेंच फ्राइज़ का था। प्लेट के सेंटर में चंद टुकड़े और बिल देखकर तो तमकीन हैरान रह गई थी। ये इतने ज़रा से खाने और 2 पेप्सी का इतना बिल? तफरीही मुकामात पर इसी तरह होता है, लेकिन नारान में तो ऐसा नहीं था। और फिर शुगरान में घूमते हुए उन्हें एक तंदूर मिल गया जहाँ कुछ लोग खाना खा रहे थे। गरम गरम तंदूरी रोटियों की खुशबू ने उसकी भूख जगा दी थी। चंद नवाले चावल और ज़रा से फ्रेंच फ्राइज से भूख कहाँ मिटी थी। फिर मिट्टी के तंदूर में पकी गरम गरम रोटियों और आलू की भुजिया और पकोड़े मज़े ले लेकर खाए थे और वहाँ से ही चाय भी पी थी। फिर अगले 3 दिन उन्होंने लंच और डिनर उसी तंदूर होटल से किया। अलबत्ता नाश्ता होटल में करना पड़ता था। शुगरान में उन्होंने सोलर पावर प्लांट भी देखा था। हज़ारों रुपए खर्च करके एक वज़ीर साहब की आमद से पहले बनाया था और अब बेकार पड़ा है। प्रोफेसर सफ़ीउल्लाह ने बताया था। मुझे अगर मौका मिला तो हुकूमत पाकिस्तान को अपनी तजावीज़ ज़रूर भेजूँगा। मैंने जायज़ा लिया है कि यहाँ कहाँ कहाँ छोटे छोटे पनबिजली घर बनाए जा सकते हैं, लेकिन पता नहीं ज़िंदगी उसे मौका देगी भी या नहीं। तमकीन ने आहिस्ता से अपना हाथ उसके बाजू पर रखा। वो अभी तक गहरी नींद में था। क्या अफरोज़ को वो सब कुछ करने की मोहलत मिलेगी जो वो सोचता था? उसने एक ठंडी सांस ली और अपना हाथ उसके बाजू से हटा लिया। अफरोज़ रात भर बहुत बेचैन रहा था। सुबह के करीब नर्स ने उसे शायद कोई लाइट सा ट्रैंकुलाइज़र दिया था, तभी वो इतनी गहरी नींद में था, वरना वो तो आहट से जाग जाता था। शुगरान में उसे फिर टेम्परेचर हो गया था। उन्हें उस रोज़ सिरी पाए जाना था, लेकिन उन्होंने वापसी का प्रोग्राम बना लिया। यूँ भी वो कोई ऐसी ख़ास जगह नहीं है, अफरोज़ ने बताया था। वापसी पर वो 2 दिन तस्कीन के पास एबटाबाद में ठहरे थे। तस्कीन उसे खुश देखकर मुतमईन हो गई थी। रात अकील मिलने आया तो अफरोज़ से हाथ मिलाते हुए चौंक पड़ा।
ارے یار تمہیں تو ٹیمپریچر ہے۔ ہاں پتہ نہیں کیا بات ہے، اکثر ہو جاتا ہے، ابھی پیناڈول لے لیتا ہوں اتر جائے گا۔ لیکن یہ تو کوئی حل نہیں ہے یار، اس ٹیمپریچر کا کوئی ریزن تو ہوگا۔ ویسے کب سے ہو رہا ہے؟ میں وہاں تھا بوسٹن میں، تب سے ہو رہا ہے، افروز نے بتایا تھا۔ اور تم نے چیک نہیں کروایا؟ بس سستی، حالانکہ مجھے منتھلی چیک اپ کے لیے بھی جانا تھا، 2 بار تاریخ گزر گئی اور جا ہی نہیں پایا۔ تو چلو ڈاکٹر کی طرف چلتے ہیں، ڈاکٹر احسان اس وقت کلینک میں ہی ہوں گے۔ پلیز میں اس وقت صرف اور صرف آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اوکے، لیکن صبح ضرور ڈاکٹر کی طرف چلنا ہے۔ عقیل اچھا خاصا وہمی تھا، لیکن پھر یوں ہوا کہ دوسرے دن ہی وہ پھلکوٹ چلے گئے تھے۔ آپا جان کا 2-3 بار فون آیا تھا کہ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور یہ کہ وہ بہت اداس ہیں۔ افروز نے انہیں بھی سیل فون لے دیا تھا تاکہ رابطہ رہے۔ افروز آپ کو ڈاکٹر کی طرف جانا تھا، پتہ نہیں کیسا ٹیمپریچر ہے، کہیں ملیریا یا ٹائیفائڈ وغیرہ نہ بگڑا ہوا ہو۔ یار پھر کسی دن آ جائیں گے، اتنے دن ہو گئے ہیں گھر سے نکلے ہوئے، اور پھر ان بیچاریوں کا بھی میرے سوا کون ہے، اداس ہو جاتی ہیں۔ پھر پھلکوٹ میں گزرے 2 ماہ، اور ان 2 ماہ میں افروز نے کتنی محبت دی تھی اسے، کبھی کبھی تو وہ خوفزدہ ہو جاتی تھی۔ ارے پگلی ہو تم، بھلا محبتوں کی شدت بھی کسی کو خوفزدہ کرتی ہے؟ افروز ہنسا تھا۔ ان 2 ماہ میں کتنی ہی بار اس نے افروز سے کہا تھا کہ وہ ایبٹ آباد جا کر ایک بار پراپر چیک اپ کروا لے، کیونکہ کئی بار اسے لگا تھا جیسے افروز کو ٹیمپریچر ہے، لیکن وہ کہتا نہیں یار ایسے ہی میرا جسم گرم ہے۔ ان 2 ماہ میں آپا اور اماں کا رویہ بھی اس کے ساتھ کبھی تو بہت اچھا ہوتا، وہ اس پر صدقے واری ہوتی رہتی، اور ایک دم روکھا سا ہو جاتا تھا رویہ، لیکن وہ زیادہ پرواہ نہیں کرتی تھی۔ آپا کے میاں بھی اسے کچھ خاص اچھے نہیں لگے تھے، عجیب کھوجتی نظروں سے اسے دیکھتے تھے، اور ان کی آنکھیں دیکھ کر کسی لومڑی کا خیال آتا تھا۔ اس روز وہ پورے 2 ماہ بعد ایبٹ آباد آئے تھے تسکین آپی سے ملنے۔ بوا نے بتایا تھا ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور وہاں عقیل نے افروز کو خوب ڈانٹا۔ تم نے اپنی حالت دیکھی ہے افروز، کتنے کمزور ہو رہے ہو، اور تمہیں احساس تک نہیں ہے، اس وقت بھی تمہیں بخار ہے۔ ہاں یار پچھلے کچھ دنوں سے بہت تھکن اور کمزوری محسوس ہوتی ہے، افروز نے اعتراف کیا۔ سوچ رہا تھا یہ بخار تو میری ہڈیوں میں ہی اتر گیا ہے، کسی دن ڈاکٹر کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ پھر عقیل اسے ڈاکٹر احسان کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر احسان نے بلڈ کے مختلف ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے، اور جب ٹیسٹ کی رپورٹ ملی تو ڈاکٹر احسان پریشان ہو گئے۔ پلیز آپ اسلام آباد یا لاہور جا کر مکمل چیک اپ کرائیں، مجھے شک ہے کچھ انیمیا ہے۔ پھر عقیل نے 2-3 ڈاکٹر سے رائے لی، سب کا خیال تھا کہ یہ بلڈ کینسر ہے، اور سب نے ہی شوکت خانم جانے کا مشورہ دیا تھا تاکہ کنفرم ہو جائے کہ ان کا شک صحیح ہے یا غلط۔ میرا خیال ہے وہ صحیح کہتے ہیں، میں بھلا اتنا خوش قسمت کہاں کہ… بکو مت، مجھے یقین نہیں ہے۔ عقیل کو بھی تمکین کی طرح یقین نہیں آ رہا تھا، اور پھر وہ زبردستی ضد کر کے افروز کو لاہور لایا تھا، جہاں بلڈ ٹیسٹ کے علاوہ بون میرو ٹیسٹ بھی ہوا، اور تصدیق ہو گئی کہ بون میرو خراب خون پیدا کر رہا ہے۔ اسے لیوکیمیا کہتے ہیں۔ یہ بون میرو کے اندر ایک خاص خلیات سے متحرک ہوتا ہے، اور وہ ایسے بلڈ سیلز پیدا کرتا ہے جن کی حرکات معمول کے مطابق نہیں ہوتی، اور صاف و صحت مند خون کے بجائے کینسر زدہ خون کی پیداوار ہونے لگتی ہے، اور بون میرو تباہ ہو جاتا ہے۔ کوئی امید، کوئی علاج تو ہوگا نا؟ یوں تو بلڈ کینسر کا مطلب ہے یقینی موت، لیکن بروقت شناخت ہو جائے تو آج کل ایسے مریضوں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ اس کا علاج کیمو تھراپی بھی ہے، لیکن اس کے بعد بال غائب ہونے لگتے ہیں، اور مریض کو چکر یا کنودگی کی شکایت ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی انفیکشن ہو جاتا ہے جس سے خون میں سفید خلیے پیدا ہونے کم ہو جاتے ہیں، لیکن ایمونو تھراپی سے بال جھڑنے کی شکایت نہیں ہوتی، اور آج کل ہم کیمو تھراپی اور ایمونو تھراپی کمبینیشن سے علاج کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر نے انہیں پوری تفصیل سے بتایا تھا، اور فوری طور پر علاج شروع کرنے کا مشورہ دیا تھا۔ بلڈ کینسر کا دوسرا نام ہے موت یقینی موت۔ افروز نے واپس آ کر تمکین کو بتایا تو وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں، بڑی دیر بعد اس کے لبوں سے گھٹی گھٹی سی آواز نکلی تھی۔ ایسا ہی ہے تمکین، اس نے تھکے تھکے انداز میں کہا تھا۔ نہیں، اس کے لبوں سے سرسراتی ہوئی آواز نکلی، اور وہ بیٹھتی چلی گئی۔ کاش میں چند ماہ پہلے جان جاتا تو تمہیں… سوری تمکین، میں نے انجانے میں تمہارے ساتھ زیادتی کر دی۔ افروز نے اور بھی کچھ کہا تھا، لیکن وہ تو یوں ہی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کیا میری خوشیوں اور محبتوں کی عمر بس اتنی ہی تھی؟ نہیں، اس نے پھر کہا۔ اس کے لبوں کو جنبش تو ہوئی تھی، لیکن آواز باہر نہیں نکلی تھی۔ دنیا میں اتنی ترقی ہو رہی ہے، کلوننگ تک کر لی ہے انسان نے، تو کیا اس مرض کا علاج نہیں ہوگا؟ اس نے پر امید نظروں سے عقیل کی طرف دیکھا جو سر جھکائے بیٹھا تھا، پھر تسکین کی طرف جو اپنی ویل چیئر کے ہتھے پر ہاتھ رکھے اسی کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر کہتا ہے کہ کیمو تھراپی اور ایمونو تھراپی کے کمبینیشن سے علاج ممکن ہے۔
तमकीन की आंखों में यकायक चमक सी नमूदार हुई थी। तो अब फिर आप यहाँ क्यों आए? इलाज क्यों नहीं शुरू कराया? उसकी आवाज़ यकदम ऊंची हो गई थी। आपको आना ही नहीं चाहिए था। कोई फ़ायदा नहीं तमकीन, ये महज दिल के बहलावे हैं। मौत और यकीनी मौत, और मैं अस्पताल में झड़े हुए बालों और अज़ियत सहते हुए नहीं मरना चाहता। मैं अपने बेडरूम की खिड़की से सामने बर्फ़पोश पहाड़ों को देखते हुए तुम्हारी फजूल बातें मत करें अफरोज़। क्या लोग बीमार नहीं होते? क्या वो इलाज नहीं करते? उसे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वो क्या कह रही है। अफरोज़ उसकी ज़हनी कैफियत को समझ रहा था, इसलिए खामोश हो गया था। तस्कीन ने उसके कंधे पर हाथ रखा था। रिलैक्स तमकीन। आप ही। वो उनके घुटने पर सर रखे फूट फूट कर रोने लगी थी। तस्कीन ने उसे रोने दिया और हौले हौले उसे थपकने लगी। खुद उनकी आंखें लहू रंग हो रही थीं और वो बहुत मुश्किल से ज़ब्त कर रही थीं। अफरोज़ तो बचपन में उन्हें भी बहुत अजीज़ था, बिल्कुल छोटे भाइयों की तरह लगता था, और अब तो तमकीन के हवाले से और भी प्यारा हो गया था। कभी कभी मौजज़ा भी तो हो जाता है, तुम इलाज शुरू तो करो शायद, तस्कीन ने भी उसे समझाया था। मौजज़े हम जैसे इंसानों के साथ नहीं होते आप ही। अफरोज़ बहुत मायूस था और वो अकील और तस्कीन के रोकने के बावजूद फलकोट वापस आ गया था। तमकीन ने महसूस किया था कि आपा और अम्मा जान को ये जानकर कोई ख़ास दुख नहीं हुआ था। गो उन्होंने अफसोस का इजहार किया था, लेकिन उनके लफ्ज़ सतही से लगे थे उसे। अगर बाबा ज़िंदा होते या अफरोज़ की अपनी सगी माँ होती तो क्या इतने ही सुकून से ये खबर सुनती? तमकीन ने सोचा था। इन 10-12 दिनों में सैकड़ों बार आपा ने जताया था कि ब्लड कैंसर कितना मोसी मर्ज़ है और उसका मरीज़ कभी नहीं बचता। वो चिढ़ती तो अफरोज़ अजीब अदा से मुस्कुराता। सच ही तो कहती हैं आपा। गलत कहती हैं, वो बहस करती। हम इलाज के लिए बाहर भी जा सकते हैं, वो उसे कायल करने की कोशिश करती। यहाँ भी बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, लेकिन जब इलाज ही नहीं तो। वो अजहद मायूस था। इन 10-12 दिनों में मुख्तलिफ़ औकात में उस पर मुख्तलिफ़ कैफियत तारी होती रहीं। कभी तो बिल्कुल खामोश बेड पर लेटा कुछ सोचता रहता, कभी उसका जी चाहता कि तमकीन एक लम्हे के लिए भी उसकी नज़रों के सामने से ना हटे, और कभी वो तमकीन के साथ बाहर निकल जाता और घंटों वो किसी टीले पर बैठे रहते थे। चलो तमकीन, एक बार फिर नारान चलते हैं। चलेंगे, लेकिन पहले लाहौर चलें मेरे लिए, मेरी खातिर। और तब वो तैयार हो गया। ठीक है, चलता हूँ, ताकि बाद में ये ना कहो कि तुम्हारी बात नहीं मानी थी। तमकीन, काश मेरे इख्तियार में होता तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर अल्लाह से अपनी ज़िंदगी मांग लेता। लेकिन दरवाज़े पर दस्तक हुई तो वो चौंकी। अफरोज़ अभी तक सो रहा था, अकील था। अस्सलाम वालेकुम, रात कैसी तबीयत रही? बहुत बेचैन रहे हैं रात भर। बार बार कहते थे अकील को बुलाओ, मुझे घर जाना है। थेरेपी के बाद घबराहट और बेचैनी तो बहुत होती है, हालांकि आज तो इतने दिन बाद ख़त्म हो जानी चाहिए थी ये घबराहट। अकील दरवाजे के साथ लगे सोफ़े पर बैठ गया। तभी अफरोज़ ने करवट बदली और आंखें खोलकर अकील को देखा। हम घर कब जाएंगे अकील? आज ही किसी टाइम। वो कोहनियाँ टेक कर उठने लगा तो तमकीन ने उसे सहारा दिया। आज तो तुम बेहतर लग रहे हो, अकील ने मुस्कुराते हुए कहा। ये सब वक्ती है अकील, तुम जानते हो, बिलाखिर एक दिन। और ये थेरेपी की अजियत और तकलीफ़ मैं सिर्फ तमकीन की खातिर, इसकी तसल्ली के लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना मैं जानता हूँ कि खुदा के लिए अफरोज़ इतनी मायूसी की बातें ना किया करें। क्यों हैं आप इतने मायूस? क्यों नहीं आप उम्मीद पैदा करते अपने अंदर? तमकीन यकदम जज्बाती होकर खड़ी हो गई। तमकीन, ये तिफल तसल्लियाँ हैं डॉक्टरों की और लाहासिल कोशिशें। तुम्हें याद नहीं कि आपा की तो आदत है अफरोज़ चुन चुन कर मुझे अज़ियत देने के लिए। यकायक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाई। अकील ने बेइख्तियार उठकर उसे सहारा दिया। क्या हुआ तमो? अफरोज़ बेकरारी से पूछ रहा था और वो सर थामे बैठी थी। तभी नर्स दस्तक देकर कमरे में आई। कैसे हैं अफरोज़ साहब? वो तमकीन, सिस्टर प्लीज़ इन्हें चेक करें, शायद बीपी यकदम लो हो गया है। वो परेशानी से उसे देख रहा था। क्या हुआ मिसेज़ अफरोज़? नर्स ने हाथ में उठाई ट्रे टेबल पर रखी। यूं ही चक्कर आ गया था। चलें फिर बीपी चेक करते हैं। नर्स ने बीपी चेक किया। क्यों? अफरोज़ ने बेचैनी से पूछा। फ़िक्र की कोई बात नहीं, वैसे अभी कुछ देर बाद डॉक्टर अस्मा आएंगी, आप उनसे मुकम्मल चेकअप करवा लें। तमकीन नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अफरोज़ ने ज़िद करके भेजा। डॉक्टर अस्मा ने ख्याल ज़ाहिर किया था कि वो माँ बनने वाली है। ताहम यूरिन टेस्ट भी करते हैं और फिर उन्होंने तस्दीक कर दी। वो हैरान सी खड़ी थी। ये खुशखबरी किस वक्त और किस जगह मिली थी, और पता नहीं अफरोज़ का क्या रद्द-ए-अमल होगा। वो सोचती हुई कमरे में आई थी। अफरोज़ पाँव लटकाए बेड पर बैठा था और अकील सामान इकट्ठा कर रहा था। क्या डॉक्टर से बात हो गई है अकील भाई? हाँ, डॉक्टर ने जाने की इजाज़त दे दी है, लेकिन ताकीद की है कि दूसरी थेरेपी से पहले के वक्फे में भी चेकअप कराते रहें।
افروز ہم یہاں ہی آپ کے ماڈل ٹاؤن والے گھر میں ہی نہ رہ جائیں؟ وہاں پھلکوٹ میں تو ڈاکٹر بھی نہیں ملتا، اور پھر اگر کبھی اچانک طبیعت خراب ہو جائے تو یہاں لاہور میں ہوں گے تو اسپتال میں فوراً آیا جا سکتا ہے۔ فی الحال تو ہمیں واپس جانا ہے تمکین، پھر سوچیں گے، اس نے آہستگی سے کہا۔ اور تم نے بتایا نہیں کہ ڈاکٹر نے کیا کہا ہے، چکر کیوں آیا ہے؟ طاقت کی کچھ دوائیں دی ہیں، میرے ساتھ یہاں ہسپتال میں خوار ہو رہی ہو، اپنی صحت کا خیال ہے ہی نہیں تمہیں؟ وہ تشویش سے اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ عقیل اسپتال کے ڈیوز دینے کے لیے باہر نکل گیا تھا۔ تمکین کا چہرہ یکدم گل رنگ ہو گیا تھا، اندر کہیں گدگدی سی ہوئی تھی۔ کیسا خوشگوار سا احساس تھا، وہ بھی ماں کے عظیم رتبے پر فائز ہونے والی تھی۔ تمکین، اسے خاموش دیکھ کر اس نے بے قراری سے اسے پکارا۔ میں، اس نے بمشکل پلکیں اٹھائی تھیں۔ افروز، میرا مطلب ہے آپ، باپ۔ یکدم افروز کی آنکھیں چمکنے لگی تھیں، وہ بے اختیار کھڑا ہو گیا تھا، لیکن پھر اس کی آنکھیں بجھ گئیں اور رنگت پھیکی پڑ گئی۔ اور کتنا بد نصیب ہے یہ بچہ، جب دنیا میں آئے گا تو اسے دیکھنے کے لیے اس کا باپ زندہ نہیں ہوگا۔ افروز، تمکین نے بے حد ناراضی سے اسے دیکھا۔ کیوں ستاتے ہیں آپ مجھے، کیوں کرتے ہیں ایسی باتیں؟ بچے کا باپ اسے دیکھے گا، اسے انگلی پکڑ کر اسکول لے جائے گا۔ تمکین کی آنکھوں میں آنسو چمکنے لگے۔ یکایک اس نے بات ادھوری چھوڑ کر افروز کا ہاتھ تھام لیا۔ افروز، اس بچے کے، اس کی خاطر اپنے اندر زندگی کی خواہش پیدا کریں، مایوسی کو ختم کریں گے تو ہی ہمت کے ساتھ اس موذی مرض کا مقابلہ کر سکیں گے۔ یہ بچہ افروز، اس کے آنسو اس کے رخساروں پر پھسل آئے تھے۔ اوکے، لمحہ بھر بعد افروز مسکرایا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس طرح مت رویا کرو پلیز، مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور پرامس، اس بچے کی خاطر میں موت سے آخری سانس تک لڑوں گا اور اسے شکست دے دوں گا، انشاءاللہ، تمکین نے کہا، اور اتنے عرصے میں پہلی بار تمکین کو اس کی آنکھوں میں مایوسی کی بجائے امید کی لو دمکتی نظر آئی، اور اس کے اندر دور تک اطمینان پھیلتا چلا گیا۔ فروری کی آخری شام بے حد اداس کر دینے والی تھی۔ تمکین نے کھڑکی سے پردہ ہٹا کر باہر دیکھا۔ سورج آہستہ آہستہ پہاڑوں کے پیچھے ڈوب رہا تھا۔ وہ اکثر اپنی کھڑکی سے سورج کو ہولے ہولے پہاڑوں کے پیچھے ڈوبتے دیکھتی تھی۔ اگرچہ یہ منظر ہمیشہ اداس کر دینے والا ہوتا تھا، ایک گہری اداسی ہولے ہولے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی، لیکن وہ اندھیرے کو آہستہ آہستہ پوری وادی کو اپنی لپیٹ میں لیتے دیکھتی رہتی تھی۔ ابھی تک اندھیرا نہیں ہوا تھا اور دور برف سے ڈھکے پہاڑوں پر سرمئی دھند چھائی لگتی تھی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی جنگلے پر کوہنیاں ٹکائے سفید پوش پہاڑوں کو سرمئی لبادہ اوڑھے دیکھتی رہی۔ پھر یکدم سیدھے ہوتے ہوئے اس نے ذرا سا رخ موڑ کر سامنے دیکھا، اور غیر ارادی طور پر اس کی نظریں سڑک سے پار ریسٹ ہاؤس کی طرف اٹھ گئیں۔ اس کے سامنے اپنے ٹیرس پر وہ کھڑا ادھر ہی دیکھ رہا تھا، اور اسے اپنی طرف دیکھتے پا کر اس نے ہاتھ ہلایا تو وہ یکدم گھبرا کر کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلی گئی۔ کتنی ہی دیر تک اس کا دل زور زور سے دھڑکتا رہا۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے گلاس اٹھا کر 2 گھونٹ پانی کے بھرے اور پھر گلاس ٹیبل پر رکھ دیا۔ ابھی تک اس کا دل معمول سے زیادہ تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ شخص وہاں اپنے ٹیرس پر کھڑا اسے کیوں دیکھ رہا تھا؟ اسے دیکھ کر اس نے ہاتھ کیوں ہلایا تھا؟ یہ شخص پچھلے 10 دن سے اس کے اعصاب پر چھایا ہوا تھا، اگرچہ اس روز کے بعد اس کی پھر اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، پھر بھی غیر ارادی طور پر وہ بیتے 10 دنوں میں اسی کے متعلق سوچتی رہی تھی۔ وہ اس کی ممنون تھی کہ اس نے اس کی مدد کی تھی اور اپنی جیپ میں اسے گھر چھوڑ گیا تھا، لیکن آپا نے اس کے دل میں وہم ڈال دیا تھا۔ اسی شام وہ اوپر اس کے بیڈ روم میں آئی تھی۔ کیسی ہو؟ اس کے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے پوچھا تھا۔ اس وقت ان کا موڈ بہت اچھا تھا۔ ان کی یہ دھوپ چھاؤں والی کیفیت ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ لو، صبح تم سے پوچھا ہی نہیں کہ کیسے موچ آ گئی۔ سچی بات تو یہ ہے بی بی کہ جب تک چائے نہ ملے مجھے تو ٹینشن میں ہی رہتی ہوں میں، اور یہ لندن بی بی کمبخت کبھی کبھی تو بہت ہی ضج کرتی ہے۔ تمکین کو پہلی بار لندن بی بی کا نام سن کر بہت ہنسی آئی تھی۔ یہ لندن بی بی ہے، دلبر کی والدہ، آپا نے تعارف کروایا تھا۔ یہ کیا نام ہوا بھلا؟ اس نے سرخ و سفید رنگت والی اس عورت کو دیکھا تھا۔ بس یہ ہمارے بابا نے ہمارا یہی نام رکھا تھا۔ وہ کہتا تھا ہمارا بیٹی شہر لندن کی طرح خوبصورت ہے۔ لندن بی بی مزاج کی اچھی اور ہنسمکھ سی تھی، اور وہ تمکین کا بہت خیال کرتی تھی۔ ہاں تو بولو کیا ہوا تھا اور کیسے گر گئیں؟ شہر بانو اسے ہی دیکھ رہی تھی، تب تمکین نے ساری بات بتا دی۔ مجھے تو یہ شخص، کیا نام بتایا تھا اس کا؟ دلبر نے، دانیال مرزا، مشکوک لگتا ہے۔ کیا خبر یہی وہ ہو، میرا مطلب ہے وہ لوئی والا آدمی، اور پھر لوئی پھینک کر تمہارا ہمدرد بن کر آ گیا؟ ہو سکتا ہے، اس نے بھی سوچا تھا۔ اور یوں بھی اجنبی ہے، جانے کس مقصد سے اس سرد موسم میں یہاں آ کر رہ رہا ہے۔ بھئی محتاط رہنا اس سے، اور پھر تمہیں اس حالت میں باہر نکل کر پتھروں پر دوڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو؟
وہ شرمندہ سی ہو گئی، کتنی غلطی ہوئی تھی اس سے کہ وہ یوں تنہا صبح صبح باہر نکل گئی تھی۔ آئندہ وہ اکیلی ایسے وقت میں باہر نہیں نکلے گی جب باہر ویرانی ہو۔ اس نے دل ہی دل میں ارادہ کیا تھا، اسے اپنا خیال رکھنا تھا، اس کے لیے جو ابھی دنیا میں نہیں آیا تھا، اور افروز نے کتنی تاکید کی تھی کہ وہ اپنا خیال خود رکھے گی۔ ٹھیک ہے آپا، آئندہ احتیاط کروں گی، تمہاری ہی بہتری کے لیے کہہ رہی ہوں بی بی۔ وہ گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کھانا کھانے تو تم نیچے نہ آ سکو گی، میں لندن بی بی کے ساتھ اوپر ہی بھجوا دوں گی۔ جی آپا شکریہ۔ اور ہاں، میں نے تو سوچا تھا کہ کل تمہارے بھائی صاحب آئیں گے تو تم ایبٹ آباد چلی جاتی ان کے ساتھ، لندن بی بی ساتھ چلی جاتی تمہارے اور چیک اپ کروا لیتی، لیکن تم تو پاؤں توڑوا کر بیٹھ گئی۔ کوئی بات نہیں آپا، ایسی کوئی تکلیف تو ہے نہیں مجھے، پھر کسی روز چلی جاؤں گی۔ وہ ان کے انداز گفتگو کی عادی ہو گئی تھی اب، اور ان کے جانے کے بعد کئی بار اس نے سوچا تو کیا وہ شخص، لیکن بھلا اسے مجھ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے، مگر اور بھی کسی کو بھلا مجھ سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے۔ ذہن الجھ سا گیا تھا، لیکن اس نے اس کا خیال ذہن سے جھٹک دیا تھا۔ 2-3 روز بعد اس کا پاؤں بھی ٹھیک ہو گیا تھا، گو زیادہ چلنے سے ہلکا درد ہوتا تھا، لیکن اب وہ سارے گھر میں گھومتی پھر رہی تھی۔ 3 روز بعد وہ کچن میں آئی تھی، دل پر برتن خشک کر رہا تھا۔ بی بی جی، وہ ڈاک بنگلے والا صاحب آپ کا حال پوچھ رہا تھا، میں نے بتا دیا تھا، ابھی ہمارا بی بی صاحب کا پاؤں میں تھوڑا ورم ہے، وہ کہہ رہا تھا ایک بار پھر گل لالہ کو دکھا دینا۔ وہ حیران سی دلبر کو دیکھنے لگی تھی۔ تمہیں کہاں ملا تھا وہ جی میں مامے کی طرف گیا تھا نا، اس کو بخار تھا۔ اماں تو ادھر مامے کی طرف نہیں جاتی، ہمارا باپ نے قسم دیا ہوا تھا اماں کو کہ وہ کبھی بھی مامے سے نہیں ملے گی، تو اماں نے بھیجا تھا ادھر حال پتہ کرنے۔ وہ گھبرا کر تیز تیز بولنے لگا تھا۔ او اچھا ٹھیک ہے۔ اس نے ساس پین میں چائے کا پانی رکھا اور غیر ارادی طور پر اس کے متعلق سوچنے لگی۔ وہ شخص برا نہیں لگتا، اگر وہی شخص لوئی والا ہوتا تو میرا احوال نہ پوچھتا اور نہ ہی گل لالہ کی طرف جانے کا مشورہ دیتا۔ چائے بناتے ہوئے وہ جیسے اس الجھن سے خود کو آزاد کر چکی تھی جو پچھلے 3 دنوں سے اس کے دماغ کو پریشان کیے ہوئے تھی۔ چائے کا کپ لے کر وہ اوپر اپنے کمرے میں آ گئی تھی، اور پھر یوں ہی کپ ہاتھ میں لیے وہ ٹیرس پر آ گئی تھی۔ ریسٹ ہاؤس کا ٹیرس ویران تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں کھڑی چائے کے چھوٹے چھوٹے سپ لیتی رہی اور پھر واپس کمرے میں آ گئی۔ تقریباً پورا ہفتہ اس نے ارادی اور غیر ارادی طور پر سامنے ٹیرس کو دیکھا تھا، لیکن وہ نظر نہیں آیا تھا۔ ٹیرس کی طرف کھلنے والا کمرے کا دروازہ بھی بند تھا۔ شاید وہ واپس چلا گیا ہے۔ اتنے سخت ٹھنڈے موسم میں بھلا میدانی علاقوں کے لوگ کہاں رہ سکتے ہیں؟ ایڈونچر کا شوق ختم ہو گیا ہوگا، اس نے خود ہی سوچ لیا تھا، لیکن آج یکدم اسے اچانک ٹیرس پر دیکھ کر پتہ نہیں وہ کیوں گھبرا گئی تھی۔ ایک دم ہی اس پر خوف سا طاری ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں کون ہے، اور کہیں آپا کا خیال سچ ہی نہ ہو۔ کیا پتہ اسے کہیں سے سن مل گئی ہو کہ یہاں اس چھوٹے سے کاٹیج میں ہم صرف 3 عورتیں ہی ہیں، اور بھائی صاحب تو کبھی کبھار ہی آتے ہیں۔ کیا پتہ وہ لوٹنا چاہتا ہو۔ میرا خیال ہے کہ میں عقیل بھائی سے کہہ کر اپنا زیور لاکر میں رکھوا دوں۔ آپ ہی نے اسے اچھا خاصا زیور دیا تھا۔ گو یہ زیور پرانا تھا لیکن بہت بھاری تھا، اس کی اماں کی شادی کا بہت ہی یونیک قسم کا زیور۔ تسکین نے کہا بھی تھا کہ اگر وہ چاہے تو گلو بند یا کوئی اور زیور دے کر جدید زمانے کا زیور بنا لے، لیکن اسے یہ سب زیور بہت پسند تھا۔ یوں بھی افروز کی طرف سے سب زیور جدید ہی تھا، اور وہ جو پچھلے 10 دن سے مسلسل ہی سوچتی آ رہی تھی کہ وہ نظر آئے تو ایک بار پھر اس کا شکریہ ادا کر دے، اب اسے دیکھ کر پریشان سی ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں وہ ابھی تک ٹیرس پر ہی کھڑا ہے یا پھر کمرے میں واپس چلا گیا، اس نے سوچا، اور ایک بار پھر دروازہ کھول کر سامنے ریسٹ ہاؤس کے ٹیرس کو دیکھا۔ ٹیرس خالی تھا، لیکن کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور ٹیرس کے جنگلے پر اس کا تولیہ لٹکا ہوا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آ گئی۔ وہ ایک بار پھر اس کے متعلق سوچنے لگی تھی، تبھی دل پر دستک دے کر کمرے میں آ گیا۔ بی بی جی کہہ رہی ہیں صاحب جی ایبٹ آباد جا رہے ہیں کسی کام سے، آپ نے چلنا ہے تو تیار ہو کر نیچے آ جائیں۔ نہیں، مجھے ابھی نہیں جانا۔ اسے یکدم گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ اسے شہر بانوں کے میاں سے بہت خوف آتا تھا۔ عجیب سی نظروں سے وہ اسے دیکھتا تھا، اور اس کی آنکھیں، چھوٹی چھوٹی سرخی مائل آنکھیں کسی مکار لومڑی کی طرح لگتی تھیں اسے۔ کچھ ہی دیر بعد شہر بانو تیز تیز چلتی ہوئی اس کے کمرے میں آ گئیں۔ لو، میں نے کیا کہا تھا تمہیں، نادر خان کے ساتھ ایبٹ آباد جا کر چیک اپ کروا آؤ۔ آپا میں ابھی اس کی ضرورت نہیں سمجھتی، میں بالکل ٹھیک ہوں اور مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے، اس نے آہستگی سے لیکن مضبوط لہجے میں کہا۔ ارے تم کل کی بچی، تم کیا سمجھو، میں کہہ رہی ہوں چلو اٹھو، کپڑے بدلو، شام تک نادر خان واپس آ جائے گا۔ نہیں آپا، مجھے نہیں جانا، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ شہر بانو نے ایک غصیلی نظر اس پر ڈالی اور بڑبڑاتی ہوئی زور سے دروازہ بند کرتی واپس چلی گئی۔ تمکین، نادر بھائی بہت لالچی اور حریص ہیں، اور مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے بعد وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچائیں،
ان سے محتاط رہنا، افروز نے کہا تھا۔ افروز، اس نے سسکی لی، مجھے اس وقت اس لمحے تمہارے ساتھ کی کتنی ضرورت ہے، اور کتنی دعائیں کی تھی میں نے کہ جب وہ اس دنیا میں آنکھ کھولے تو آپ میرے ساتھ ہوں، لیکن جو لکھا جا چکا تھا اسے تو بدلا نہیں جا سکتا تھا۔ میں مرنا نہیں چاہتا تمکین، میں تمہارے سنگ جینا چاہتا ہوں۔ اس کو وجود میں آتے دیکھنے کی خواہش ہے مجھے، میں اس کے لمس کو محسوس کرنا، اس کی انگلی پکڑ کر اس کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ زندگی کی جینے کی کیسی امنگ جاگ اٹھی تھی افروز میں۔ وہ جو مایوس ہو چکا تھا اب اسے پانے کی تگ و دو کرنا چاہتا تھا، ہر وہ علاج آزمانا چاہتا تھا جس سے زندگی کا امکان روشن ہوتا، وہ کیمو تھراپی ہو یا ٹرانسپلانٹیشن۔ ہم امریکہ چلتے ہیں۔ لاہور سے آنے کے 2 دن بعد، ابھی جب وہ ایبٹ آباد میں ہی تھے تو اس نے کہا۔ افروز اور تسکین نے اس کی تائید کی تھی، پھر 1 ہفتے بعد ہی اس نے اپنی سیٹ کنفرم کروا لی تھی۔ لیکن آپ اکیلے افروز، تمکین رو پڑی تھی۔ تمو، میں اب ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا، دیر ہو گئی تو میں نے عقیل کو سمجھا دیا ہے، تمہارے ویزے کے لیے اپلائی کر دے گا، اور میں بھی پیپر جمع کروا دوں گا وہاں جاتے ہی، اور تم پریشان مت ہونا تمکین، وہاں میرے بہت دوست ہیں، افضل انکل ہیں، لیکن مجھے جانا ہے تمہارے لیے اور اس کے لیے جس کی آمد کی نوید نے میرے اندر زندہ رہنے کی خواہش پیدا کر دی ہے۔ اور وہ اس کا ہاتھ تھامے یوں ہی آنسو بہاتی رہی تھی۔ دیکھو، تم نے رونا نہیں ہے اور میرے لیے دعا کرتی رہنا، اور اس دوران یہاں ہی رہنا آپ ہی کے پاس، یوں بھی ڈاکٹر نے تمہیں ریسٹ کے لیے کہا ہے۔ زیادہ سے زیادہ 1 ماہ تک تمہارا وزٹ ویزا مل جائے گا، میری بیماری کی وجہ سے شاید کچھ جلدی مل جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے 1 ماہ سے زیادہ لگ جائے، لیکن تم بہت جلد میرے پاس ہوگی وہاں، اور پھر ہم وہاں ہی رہیں گے جب تک میرا علاج ہوتا رہے گا۔ جانے سے 1 روز پہلے عقیل اپنے ساتھ اس کے وکیل کو لایا تھا، اور پھر کتنی ہی دیر تک وہ اور عقیل وکیل کے ساتھ ڈسکس کرتے رہے تھے، اور جب وکیل کے جانے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو بے حد تھکا تھکا سا تھا۔ تمہیں یقین نہیں آتا، بالکل بھی یقین نہیں آتا کہ دنیا میں اتنا دھوکہ اور فریب بھی ہے۔ وہ بے حد دکھی ہو رہا تھا۔ آپا کے میاں نادر خان نے بابا کے اور میرے جعلی دستخط کے ذریعے بے شمار اراضی فروخت کر ڈالی ہے، اور کیا کہوں، آ کر بات کروں گا آپا اور اماں سے، یقیناً وہ بھائی صاحب کے اس کارنامے سے بے خبر ہوں گی۔ اور پھر وہ چلا گیا۔ تمکین کو لگا تھا جیسے وہ یکدم تنہا اور اکیلی ہو گئی ہے۔ یہی وہ گھر تھا جہاں آپی اور بوا کے ساتھ رہتے ہوئے اسے کبھی اکیلے پن کا احساس نہیں ہوا تھا، لیکن اب اسی گھر میں وہ بولائی سی پھرتی تھی۔ فون پر وہ ہر دوسرے تیسرے دن بات کرتا تھا، لیکن اس کی تسلی نہیں ہوتی تھی۔ اس کے اختیار میں ہوتا تو وہ اڑ کر وہاں پہنچ جاتی۔ افروز، یہاں بھی تو بڑے کوالیفائڈ ڈاکٹر ہیں، پلیز واپس آ جاؤ۔ ہاں تمکین، لیکن یہاں مجھے زیادہ سہولتیں میسر ہیں، اور تم پریشان نہ ہو، میں کوشش کر رہا ہوں، بہت جلد تم آ سکو گی۔ لیکن صرف 28 دنوں بعد وہ تسکین آپی کے سامنے کھڑا تھا، نڈھال اور تھکا تھکا سا۔ اس کی رنگت سیاہ ہو رہی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے، اور سر کے بال سامنے سے جھڑ گئے تھے۔ صرف 28 دنوں میں۔ تمکین ساکت سی کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ افروز، افروز، اس کے لب ہولے ہولے کانپ رہے تھے۔ یہ آپ اچانک؟ ہاں، اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ میں نے تو بہت چاہا تمکین کہ وہ نڈھال سا صوفے پر بیٹھ گیا تھا، اور اگر مجھے علم ہوتا کہ میرے جانے کا کوئی فائدہ نہیں تو میں کبھی بھی نہ جاتا۔ میں ہر لمحہ۔ اور پھر وہ تسکین اور سر جھکائے کھڑے عقیل کو دیکھ کر خاموش ہو گیا تھا۔ وہ مجھے آنے نہیں دے رہے تھے، لیکن میں نے جان لیا تھا، مجھے ادراک ہو گیا تھا کہ اب کوئی فائدہ نہیں، اور جب میں نے جان لیا تو میں نے 1 لمحے کی بھی دیر نہیں کی۔ حالانکہ وہ سب ناراض ہو گئے، انکل افضل اور میرے دوست، مگر جو میں جانتا تھا وہ نہیں جانتے تھے۔ عقیل نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے ہولے سے اس کا ہاتھ دبایا تھا۔ تمکین ابھی تک ساکت کھڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ نا تمکین۔ اسی پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے ایک حسرت بھری نظر اس پر ڈالی، اور وہ کسی روبوٹ کی طرح تسکین کی ویل چیئر کے قریب پڑے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا اور کیوں، لیکن بہت جلدی ہو گیا سب۔ انفیکشن اتنا زیادہ تھا کہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا تھا۔ سفید ذرات خون میں تیزی سے ختم ہو رہے تھے۔ ایک دن پتہ چلتا سفید ذرات کی تعداد کچھ بڑی ہے، لیکن اگلے روز پھر 2 بار بلڈ بھی لگا، اور یہ قدرت کا فیصلہ ہے تمکین۔ تمکین کی آنکھیں جل رہی تھیں، لیکن شدت غم سے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ عقیل، کل صبح ہمیں پھلکوٹ چھوڑ آنا یار۔ لیکن میرا خیال ہے ہمیں لاہور چلنا چاہیے، تم اپنے گھر رہو، وہاں ڈاکٹرز۔ پلیز عقیل، میں جو کہہ رہا ہوں وہی کرو۔ اس کا لہجہ حتمی تھا۔ اور پھر 15 دن وہ پھلکوٹ میں رہے تھے۔ گھنٹوں وہ یہاں ٹیرس پر کھڑے سامنے پہاڑوں کو دیکھتے رہتے تھے۔ ان 15 دنوں میں افروز نے بہت زیادہ باتیں نہیں کی تھی۔ کبھی کبھی اس کی طبیعت بہت خراب بھی ہو جاتی تھی، اور ان 15 دنوں میں 3-4 بار عقیل آیا تھا، اور 2-3 دن کے لیے وہ عقیل کے ساتھ ایبٹ آباد اور لاہور بھی گیا تھا۔ کتنی ساری فائل اور کاغذات پر اس کے دستخط لیے تھے اس نے۔
یہ آپ کیا کرتے پھر رہے ہیں افروز؟ آپ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، یہ سب وقتی تکلیف ہے، ابھی دوسری بار تھیراپی ہونی ہے نا۔ وہ جیسے خود کو تسلی دیتی تھی اور افروز اسے یوں تکتا تھا جیسے کوئی بڑا کسی بچے کی احمقانہ بات پر اسے تکتا ہے، اس کی لا علمی پر اور اس کی معصومیت پر۔ وہ اخلاق احمد وہی مشہور سنگر بلڈ کینسر کے بعد کتنے سارے سال زندہ رہے تھے، تو آپ کیوں نہیں افروز؟ ہر آدمی کی اپنی عمر ہوتی ہے تمکین، جتنی لکھتی جاتی ہے، اور ابھی تو کئی لوگ ہوں گے جو اس بیماری کے باوجود سالوں زندہ رہتے ہوں گے۔ ہاں لیکن شاید میں نہیں، حالانکہ میں نے بھی تو چاہا تھا تمکین، دعا کی تھی کہ زیادہ نہیں تو چند سال، صرف چند سال اور۔ لیکن اس روز اس نے پھر ساری رات اس سے باتیں کی تھیں۔ سنو تمو، میں تمہارے لیے اور اپنے بچے کے لیے اپنی طرف سے پلیز پلیز افروز، اس کا ہاتھ پکڑ کر رو دی تھی، مت کریں مجھ سے ایسی باتیں۔ دیکھو تمکین، اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا تھا، اس وقت میں جو کہہ رہا ہوں دھیان سے سنو۔ میری جائیداد میں شریعت کے مطابق جو تمہارا حصہ ہے وہ تمہارے نام کر دیا ہے میں نے، اور جو میرے بچے کا ہے وہ اس کے نام، اور تم اس کی گارڈین ہوگی۔ بہت کچھ تو بھائی صاحب نے بیچ کھایا ہے، تاہم پھر بھی اتنا ہے کہ تمہیں اور ہمارے بچے کو کبھی تکلیف نہیں ہوگی۔ بوسٹن والے میرے گھر کو فروخت کر کے بہت جلد انکل افضل رقم تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیں گے۔ میں نے انہیں تمہارا اکاؤنٹ نمبر دے دیا ہے۔ اماں اور آپا سیدھی سادھی عورتیں ہیں، لیکن بھائی صاحب انتہائی چالاک شخص ہیں، تم ان سے محتاط رہنا۔ ہمیشہ یہاں کاٹیج اور لاہور والا گھر دونوں میں اماں کا بھی حصہ ہے، بابا کی بیوی ہونے کے ناطے۔ میں سوچ رہا ہوں تمو لاہور والا گھر اماں لے لیں اور یہ کاٹیج تم لے لو، لیکن میں نے ابھی ان سے بات نہیں کی، ابھی میں نے اس کے متعلق نہیں سوچا۔ لاہور والے گھر کی قیمت اس گھر کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، یا پھر نہیں، وہ گھر تمہارے اور بچے کے نام ہی رہے گا۔ تعلیم کے سلسلے میں وہ بولتے بولتے تھک گیا تو وہ اس کے کندھے سے سر ٹکا کر رونے لگی تھی۔ کچھ دیر وہ اسے تھپکتا رہا۔ چلو تمکین، ناران چلیں، ان ساری جگہوں پر ایک بار پھر جائیں جن جگہوں پر ہم نے خوشیوں کے سنگ وقت بتایا تھا۔ ٹھیک ہے، اس نے روتے ہوئے کہا تھا، آپ کی طبیعت کچھ بہتر ہو جائے تو چلیں گے، لیکن موسم بھی بدل رہا ہے، اب کچھ ٹھنڈ ہو چکی ہے۔ تمکین، ایک بات کہوں؟ اس نے سر ہلایا۔ پہلے منہ دھو کر آؤ، بلکہ اپنے اور میرے لیے 2 کپ کافی بنا لاؤ۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر چلی گئی، اور جب وہ کافی لے کر آئی تو وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ وہ کپ سائڈ ٹیبل پر رکھ کر اس کے قریب بیٹھ گئی اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ وہ کچھ دیر یوں ہی آنکھیں موندے اس کے ہاتھوں کو اپنے بالوں میں محسوس کرتا رہا۔ کتنے گھنے بال تھے افروز کے، جو اب جھڑ رہے تھے، اور وہ کہتے تھے ایمونو تھراپی سے بال نہیں جھڑتے، لیکن افروز کے بال تو جھڑ رہے تھے۔ کتنے کم بال رہ گئے تھے اس کے سر پر۔ یکایک اس نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور مسکراتے ہوئے بیٹھ گیا۔ وہ اس کی خوشنودی کے لیے لبوں پر لائٹ پنک کلر کی لپسٹک لگا کر آئی تھی اور اس کی پسندیدہ خوشبو بھی لگائی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تمکین، پتہ ہے ان دنوں تم کتنی بے تحاشا خوبصورت ہو گئی ہو، تم پہلے تو اتنی خوبصورت نہیں تھی یار۔ وہ ہنسا۔ یہ ہمارے صاحبزادے صاحب کا کمال ہے، وہ صاحبزادی بھی تو ہو سکتی ہے، لیکن میری خواہش ہے کہ وہ صاحبزادہ ہی ہو، تمہارے لیے سہارا ہوگا۔ اگر تمہیں کوئی سہارا مل بھی گیا تب بھی بیٹا ہوگا تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس نے ناراضی سے اسے دیکھا اور ہاتھ بڑھا کر کافی کا کپ اٹھا لیا۔ پلیز تمکین، اتنی ناراض نظروں سے مت دیکھو، بہت سی حقیقتیں بہت ظالم ہوتی ہیں، لیکن انہیں قبول کرنا پڑتا ہے۔ اس نے تمکین کے ہاتھ سے کافی کا کپ لے لیا۔ تمکین میری جان، تم ابھی کم عمر ہو، ینگ ہو، اور زندگی بہت ظالم ہے۔ میں نے آپ ہی سے بھی کہا ہے کہ… وہ کچھ دیر کو خاموش ہو کر اسے دیکھتا رہا۔ دیکھو، اگر کوئی اچھا اور مخلص شخص مل جائے اور تمہاری طرف ہاتھ بڑھائے تو اس کے ہاتھ کو جھٹکنا مت۔ تنہا جینا، اور وہ بھی عورت کے لیے، آسان نہیں ہوتا، اور پھر تم نے ابھی دیکھا ہی کیا ہے، شادی شدہ زندگی کے صرف چند ماہ، اور ان میں سے بھی صرف 3 ماہ کی خوشی۔ وہ یکدم ہی اس کے پاس سے اٹھ کر بھاگتی ہوئی دروازہ کھول کر ٹیرس پر چلی گئی تھی اور جنگلے سے ٹیک لگا کر زور زور سے رونے لگی تھی۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی تھیں جب افروز نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ تمکین نے مڑ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ سوری تمو، اس طرح ناراض مت ہوا کرو، پتہ نہیں آج کل پرسوں کب میں اچانک چلا جاؤں۔ اور وہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اسے افسردگی سے دیکھا۔ تم بھی کیا کہتی ہوگی، میں نے تمہیں سوائے آنسوؤں کے کچھ نہیں دیا۔ آپ اس طرح کی باتیں مت کیا کریں افروز، وہ تڑپ کر بولی تو افروز نے اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بہت نرمی اور آہستگی سے اس کے آنسو پونچھے۔ تم روتی ہو نا تمو، تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا دل تمہارے آنسوؤں کے ساتھ کٹ کر گر رہا ہے، مت رویا کرو نا۔ تمکین کی پلکیں پھر بھیگنے لگی۔ سنو تمکین، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے بعد تم ضرور شادی کر لینا۔ میں جانتا ہوں اس وقت میرے لیے یہ کہنا اور تمہارے لیے یہ سننا آسان نہیں ہے، لیکن
مرد ہونے کے ناطے میں جو کچھ سمجھتا ہوں وہ تم نہیں سمجھ رہی ہو۔ میں صرف تمہیں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اگر کبھی زندگی میں تم یہ محسوس کرو کہ تم تنہا نہیں رہ سکتی ہو، تو اگر کوئی تمہارا ہاتھ تھامنا چاہے اور وہ مخلص بھی ہو تو ڈرنا مت۔ یہ نہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، میری روح کو تکلیف ہوگی، میری روح تمہیں تکلیف اور پریشانی میں دیکھ کر دکھی ہوگی۔ تمکین تم وہی کرنا جو تمہیں اور پھر آپ ہی کو بہتر لگے، یہ تمہارا حق بھی ہوگا اور شریعت میں بھی یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تمکین نے کچھ نہیں کہا تھا، وہ سر جھکائے کھڑی ہونٹ کاٹتے ہوئے آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں نے یہ بات آج تمہیں اس لیے کہی ہے تمکین کہ کل جب تمہیں کسی اپنے اور ہمدرد کی ضرورت ہوگی تو تب میں نہیں ہوں گا، تب تم مجھے سوچ لینا اور پلیز تمکین مجھے معاف کر دو اس کے لیے جس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی خود کو تمہارا مجرم سمجھتا ہوں۔ کچھ باتیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی ہیں، ان کا دکھ اور کرب اپنی جگہ پر۔ تمکین نے بھیگتی آواز میں آہستگی سے کہا، یہ میری تقدیر ہے اور آپ نے ہی کہا تھا کہ یہ کتاب میں لکھا جا چکا تھا اور ایسے ہی ہونا تھا، پھر آپ اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں افروز؟ ہاں، یہ کتاب میں لکھا جا چکا تھا، اللہ اپنی مصلحتیں خود ہی سمجھتا ہے، شاید اسے تمہاری آزمائش اور صبر مقصود ہو اور مجھ ایسے گناہ گار بندے کو چند دنوں کی خوشی عطا کرنا۔ اس کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ چلو تمکین، نیچے وادی میں چلیں اور دور تک چلتے جائیں، جی چاہتا ہے بس چلتے جائیں۔ تمکین، تم اس شخص کے دل کا حال محسوس کر سکتی ہو جسے علم ہو کہ بس چند دن، چند لمحے، یہ جگہ جہاں وہ کھڑا ہے کل وہ یہاں نہیں ہوگا۔ یہاں اس ٹیرس پر کھڑے ہو کر وہ سامنے جن پہاڑوں کے پیچھے سورج کو ابھرتے اور ڈوبتے دیکھتا تھا، وہ شاید ان کو آخری بار دیکھ رہا ہے۔ وہ ہولے سے ہنسا۔ کیسی ہنسی تھی وہ جو تمکین کے دل کو چیرتی چلی گئی۔ ہر بار جب عقیل آتا ہے تو میں اسے رخصت کرتے ہوئے سوچتا ہوں شاید یہ آخری بار ہے جب میں اسے دیکھ رہا ہوں۔ ہر صبح ناشتہ کرتے، کھانا کھاتے، چائے پیتے میرے دل میں خیال آتا ہے یہ آخری کھانا، ناشتہ اور چائے ہے۔ ہر رات آنکھیں بند کرتے ہوئے مجھے خوف آتا ہے تمکین کہ اب شاید یہ آنکھیں دوبارہ نہ کھلیں۔ میں فطری نیند کی خواہش کو جھٹک جھٹک کر خود کو جگائے رکھتا ہوں تو میں دیکھتا رہتا ہوں، کیا پتہ یہ آخری بار ہو۔ پھر آپ نے ابھی کہا تھا کہ وادی میں چلتے ہیں۔ تمکین نے بمشکل خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ وہ اسے اس کیفیت سے باہر لانا چاہتی تھی، خود اس کا جی دہاڑے مار مار کر رونے کو چاہ رہا تھا۔ وہ تیزی سے کمرے کی طرف مڑی اور جوتوں کے ریک سے کینوس کے بند جوتے نکالنے لگی۔ ڈاکٹر نے اسے ہیل پہننے سے منع کر رکھا تھا اور پھر جھک کر جوتے پہنتے ہوئے اس نے بے اختیار امٹ آنے والے آنسوؤں کو ہتھیلیوں کی پشت سے پونچھا تھا اور پھر افروز کی طرف دیکھے بغیر دروازے کی طرف بڑھی تھی۔ چلیں آپ آئیں، میں آپا کو اور اماں کو بتا دوں۔ تمکین رکو، اس نے بیڈ پر پڑی اس کی سیاہ شال اٹھا کر اس کے کندھوں پر ڈالی۔ اگرچہ ستمبر کا مہینہ تھا لیکن یہاں پہاڑی علاقوں میں شام کے وقت ہلکی خنکی ہو جاتی تھی۔ شال پہنائے گا اب کون تمہیں؟ بارشوں میں کبھی بھیگو گے تو یاد آؤں گا، بہت آہستگی سے اس نے کہا۔ تمکین کا دل جیسے پانی ہو کر آنکھوں سے بہنے کو بے تاب ہو گیا، لیکن مڑ کر افروز کی طرف دیکھے بغیر وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے مڑ کر افروز کی طرف دیکھ لیا تو جو درد اور حسرت اس کے لہجے میں تھی وہی حسرت اس کی آنکھوں میں وہ کیسے دیکھ پائے گی، کیسے ضبط کر پائے گی۔ آپا اسے نیچے لاؤنج میں ہی مل گئی تھی۔ آپا، میں اور افروز ذرا باہر جا رہے ہیں۔ توبہ ہے لڑکی، تجھے چین نہیں گھر پر؟ مرنے والے شخص کو آرام سے گھر میں بیٹھنے دے، نہ کہ گلی گلی لے کر گھومنے نکل پڑتی ہے۔ آپا، وہ حیرت سے انہیں دیکھتی رہ گئی، کیسی عورت ہے یہ؟ بھلے افروز کی سگی بہن نہیں لیکن… چلو تمکین، افروز نے شاید آپا کی بات سن لی تھی۔ اس کے قریب آ کر اس نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا اور پھر شہر بانوں کی طرف دیکھا۔ آپا، اندر گھر میں میرا دل گھبراتا ہے، ذرا دیر کو کھلی فضا میں جانے سے طبیعت کو اچھا محسوس ہوتا ہے۔ ہائے میرا جوان بھائی، جانے کس کی نظر لگ گئی اسے؟ وہ منہ پر دوپٹہ رکھ کر رونے لگی۔ افروز رکا نہیں تھا، وہ اس کا ہاتھ تھامے گھر سے باہر نکل آیا تھا۔ وہ بہت دور نہیں گئے تھے، تمکین نے محسوس کیا تھا کہ وہ کچھ تھک سا گیا تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے پہاڑی ٹیلے پر ایک خالی کاٹیج جس کی گھاس پھوس کی چھت ٹوٹ کر اندر گری ہوئی تھی، دروازے بھی ٹوٹے ہوئے تھے، اس کے پاس بیٹھ گئے۔ کبھی یہاں بھی کوئی رہتا ہوگا، اس کاٹیج میں بھی زندگی سانس لیتی ہوگی۔ ہاں، دلبر نے بتایا تھا کہ پچھلی سردیوں میں یہ لوگ نیچے میدانوں میں چلے گئے تھے، پھر آئے ہی نہیں۔ وہ دونوں بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے، حتیٰ کہ سورج کا سرخ گولا سامنے پہاڑوں کے درمیان آ کر ٹھہر گیا تب وہ اٹھے تھے۔ زندگی کا دیا اب تو بجھنے کو ہے، دن گزر بھی گیا، شام ڈھلنے کو ہے۔ ڈوبتے سورج پر نظریں جمائے جمائے افروز نے زیر لب کہا تو تمکین نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ دن کہاں گزرا؟ ابھی تو دن کی دہلیز پر قدم رکھا تھا اور
شام کے تو کہیں دور تک آثار نہیں تھے، لیکن زندگی کا دیا بجھنے والا تھا۔ اس نے نچلے ہونٹ کو دانتوں تلے دبا لیا اور افروز کے چہرے سے نظریں ہٹا کر سنبھل کر نیچے اترنے لگی۔ افروز ابھی تک وہیں کھڑا تھا۔ اس چھوٹی سی پہاڑی سے نیچے اتر کر اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ افروز اب تک وہیں کھڑا تھا۔ اپنے آنسو اور اپنی اندرونی کیفیت چھپانے کے لیے وہ تیزی سے نیچے اتری تھی اور اس نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا کہ افروز آ رہا تھا یا نہیں۔ افروز ابھی تک وہیں کھڑا سورج کو دیکھ رہا تھا جو اب تیزی سے پہاڑوں کے پیچھے غائب ہو رہا تھا۔ افروز، اس نے اسے بلایا۔ تبھی ایک شخص کو اس نے کاٹیج کے پیچھے سے نکلتے اور اس کی ٹوٹی ہوئی چھت اور دروازے کو پھلانگ کر افروز کی طرف آتے دیکھا۔ اب وہ افروز کے قریب کھڑا اس سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ پھر وہ دونوں باتیں کرنے لگے۔ شاید افروز کو کوئی جاننے والا تھا۔ وہ سامنے دو چھوٹے لڑکوں کو بکریوں کے ساتھ آتے دیکھنے لگی۔ دونوں کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی چھڑیاں تھیں اور وہ شاید اپنی بکریوں کو چرا کر اب اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔ ان کے سرخ و سفید چہروں پر زندگی کی چمک اور آنکھوں میں روشنی تھی۔ ہر غم و فکر سے بے نیاز وہ ہنستے ہوئے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ ان کی بھیڑ بکریاں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ پھر وہ بکریوں کو اکٹھا کر کے اسی طرح ہنستے ہوئے اس کے پاس سے گزر گئے تو اس نے مڑ کر دیکھا۔ افروز اس شخص کے ساتھ باتیں کرتا ہوا نیچے اتر رہا تھا۔ پھر اس کے پاس آ کر اس نے اس شخص سے ہاتھ ملایا۔ اچھا دلیر خان چاچا، میں کل شاید ایبٹ آباد جاؤں، آپ پرسوں آنا گھر، پھر باتیں ہوں گی۔ بہو ہے؟ دلیر خان نے پوچھا تو افروز نے سر ہلا دیا۔ دلیر خان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی اور پھر جیب میں ہاتھ ڈال کر 100 روپے کا ایک نوٹ نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھا۔ چاچا، اس کی کیا ضرورت تھی؟ افروز نے کہا۔ بہو کو پہلی بار دیکھا ہے بیٹا، اس وقت یہی تھا، معمولی رقم ہے، حقیر ہے پر روایت ہے نا، پھر گھر آؤں گا۔ وہ کچھ شرمندہ سا لگ رہا تھا۔ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ تم کب آئی یہاں، یوں بھی میں تو ادھر ہری پور چلا گیا تھا، یہاں تو بس چند دن پہلے ہی آیا ہوں۔ پلوشے بیمار تھی، اسی کی خیر خبر لینے، بہت دنوں سے پیغام بھجوا رہی تھی، لالا آ کر مل جاؤ۔ افروز نے کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس سے ہاتھ ملا کر اور اس کے کندھوں پر تھپکی دے کر واپس مڑ گیا تھا۔ وہ پھر اس پہاڑی پر چڑھ رہا تھا، شاید کاٹیج سے پیچھے دوسری طرف اسے جانا تھا۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، بالوں میں کہیں کہیں سفیدی چھلکتی تھی۔ براؤن رنگ کی شلوار قمیض پر اس نے کریم کلر کی واسکٹ پہن رکھی تھی۔ یہ کون تھا افروز؟ جب میں پاکستان میں تھا تو یہ بابا کے پاس منشی تھا، بابا ڈرائی فروٹ کا کاروبار کرتے تھے، تمہیں پتہ ہے نا؟ تمکین نے سر ہلایا۔ افروز نے پھر گھر تک کوئی بات نہیں کی تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں تھا اور اس کی پیشانی پر لکیریں پڑی تھیں۔ تمکین کو وہ بہت مضطرب اور بے چین بھی لگا تھا۔ وہ نیچے رکے بغیر سیدھا اپنے بیڈ روم میں چلا گیا تھا۔ حالانکہ جب کبھی وہ باہر سے آتے تھے تو وہ کچھ دیر مہر بانو کے پاس ضرور بیٹھتا تھا۔ مہر بانو کے مزاج میں شہر بانو کی نسبت نرمی تھی۔ عموماً وہ ان سے اپنے بابا کی باتیں کرتا تھا۔ ان کے بچپن کی باتیں سننا اسے اچھا لگتا تھا۔ بابا جیسے لوگ دنیا میں بہت کم ہوتے ہیں تمکین، ہے نا؟ وہ اکثر کہتا تھا جب مہر بانو ان کے بچپن یا لڑک پن کی کوئی بات بتاتی تھی۔ مہر بانو کا اور ان کا بچپن لڑک پن ایک ہی گھر میں گزرا تھا، لیکن آج وہ انہیں سلام کرنے کے لیے بھی نہیں رکا تھا۔ افروز، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ تمکین نے اسے کمرے میں آ کر بیڈ پر لیٹتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ یہ سوال کیوں کرتی ہو تمو؟ اس کے لہجے میں تھکن تھی۔ اب طبیعت ایک ہی بار ٹھیک ہوگی۔ تمکین صرف بے بسی سے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ لیکن اس وقت میری طبیعت ٹھیک ہی ہے۔ آپ نے کل ایبٹ آباد جانا ہے، مجھے بتایا تو نہیں پہلے؟ ہاں، بس اچانک ہی پروگرام بنا ہے۔ تم رات میں میرے 2 جوڑے کپڑے اور دوسری ضرورت کی چیزیں بیگ میں رکھ دینا۔ آپ اکیلے جائیں گے؟ وہ کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر ایک گہری سانس لی۔ ٹھیک ہے، تم بھی چلنا۔ آپ عقیل بھائی کو بلوا لیتے، آپ ڈرائیو کریں گے خود؟ ہاں کر لوں گا، لیکن چلو شیر زمان کے بیٹے کی جیپ پر چلے جائیں گے۔ ابھی دلبر سے کہہ دینا کہ رات واپسی پر اسے بتا دے کہ صبح ہم نے جانا ہے۔ افروز، جب سے آپ آئے ہیں کوئی چیک اپ وغیرہ نہیں ہوا، تو اگر چیک اپ کے لیے لاہور چلے جائیں تو؟ پتہ نہیں کیا صورتحال ہے، انفیکشن کم ہو رہا ہے یا زیادہ، کچھ پتہ نہیں، اور سفید ذرات پتہ نہیں کم ہو رہے یا… میں باقاعدگی سے میڈیسن لے تو رہا ہوں تمکین، اور فی الحال چیک اپ کی ضرورت نہیں، اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں، میں جانتا ہوں، اس نے تھکے تھکے انداز میں کہا اور آنکھیں موند لیں۔ اس رات وہ بے حد بے چین اور مضطرب سا رہا۔ جب بھی تمکین کی آنکھ کھلتی وہ یا بیٹھا ہوتا یا پھر کمرے میں ٹہل رہا ہوتا۔ پلیز تمکین، تم سو جاؤ، مجھے کچھ نہیں ہوا ہے، بس نیند نہیں آ رہی۔ اس کے بار بار استفسار پر وہ جھلا گیا تھا۔ دلیر خان چاچا سے ملنے کے بعد سے وہ اپسیٹ لگ رہا تھا۔ دلیر خان چاچا نے کیا کہا تھا؟ عقیل بھائی تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے ایک بار پھر پوچھا تھا تو تب اسبات میں سر ہلاتے ہوئے وہ دروازہ کھول کر باہر ٹیرس پر چلا گیا تھا۔ شاید اس وقت اسے تنہائی کی ضرورت ہے۔ اس کے پیچھے جاتے جاتے تمکین پھر لیٹ گئی تھی۔ اس نے ایک بار کہا تھا، تمو، تم ایک ایسے شخص کی کیفیت کو نہیں جان سکتی جو جانتا ہو
کہ ایک یقینی موت اسے چند دنوں کے فاصلے پر کھڑی ہے، اور اس وقت وہ جانے کن کیفیات سے گزر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے گرم گرم آنسو نکل کر تکیہ بھگونے لگے۔ اس شخص کی کیفیات کو کوئی کیسے جان سکتا ہے جسے علم ہو کہ اس کی عزیز ہستی کو چند دنوں یا چند مہینوں بعد موت کا فرشتہ دبوچ کر لے جانے والا ہے۔ پھر یوں ہی آنسو بہاتے ہوئے وہ سو گئی۔ دوبارہ جب اس کی آنکھ کھلی تو افروز نماز پڑھ رہا تھا، اور جب سے وہ واپس آیا تھا وہ باقاعدگی سے نماز اور قرآن پڑھتا تھا۔ اکثر قرآن پڑھتے پڑھتے وہ رو پڑتا۔ تمو، میں نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا، کبھی کسی سے زیادتی نہیں کی، کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کا حق نہیں مارا، امریکہ اور یورپ میں رہ کر بھی کوئی بری عادت نہیں اپنائی، حتیٰ کہ سگریٹ تک نہیں پی کبھی۔ ہاں، نماز میں کبھی کبھی کوتاہی ہو جاتی تھی، اللہ مجھے معاف کر دے گا نا؟ تمو، تم میرے لیے ہمیشہ دعا کرنا۔ ہم انسان کتنے غافل ہوتے ہیں نا، سوچتے ہیں آج نماز رہ گئی ہے تو کوئی بات نہیں، کل سے 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، لیکن ہمارے عہد یوں ہی ہم پر ہنستے رہ جاتے ہیں اور موت کا فرشتہ ہمیں اچک کر لے جاتا ہے۔ تمکین اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اب وہ دعا مانگ رہا تھا اور اس کے پاس اس کے آنسو اس کی ہتھیلیوں پر گر رہے تھے۔ تمکین کچھ دیر یوں ہی بیٹھی اسے دعا مانگتے دیکھتی رہی، پھر اٹھ کر وضو کرنے چلی گئی۔ محفوظ خان 8 بجے جیپ لے کر آ گیا تھا۔ شہر بانوں نے حیرت سے تمکین کو بیگ اٹھائے نیچے آتے دیکھا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ ہم ایبٹ آباد جا رہے ہیں۔ تمکین نے بیگ نیچے رکھا اور اس کے پیچھے آتے افروز نے دلبر کو آواز دی، دلبر یہ بیگ اٹھا کر باہر جیپ میں رکھو۔ ناشتہ دونوں نے اوپر اپنے کمرے میں ہی کر لیا تھا۔ میں کہتی ہوں افروز، تیرا دماغ چل گیا ہے۔ چند دن جو زندگی کے باقی ہیں سکون اور آرام سے گزار لو اپنے گھر پر، کیوں لور لور پھرتا ہے؟ شہر بانوں کو جانے ان کے جانے پر غصہ تھا یا پہلے سے اطلاع نہ دینے پر؟ افروز نے بس ایک نظر انہیں دیکھا تھا اور دلبر کو آواز دینے لگا تھا، میں نے کیا کہا ہے افروز، تم نے سنا نہیں؟ شہر بانوں کو اس طرح اپنا اگنور ہونا پسند نہیں آیا تھا۔ وہ صوفے سے اٹھ کر اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھیں۔ آپا، مجھے کام ہے ضروری، افروز نے ان کی طرف دیکھے بغیر آہستگی سے کہا تھا اور قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ آخر ایسے تیرے کیا کام ہیں کہ اس حالت میں بھی چین نہیں تجھے؟ تمکین کو ہی شوق ہوا ہوگا میکے جانے کا، تو اسے بھیج دے دلبر کے ساتھ اور خود یہ آخری دن اپنے گھر میں ہی رہو۔ پردیس کی موت۔ تمکین کا پورا وجود ایک لمحے کو کانپ گیا۔ آپا ہمیشہ کتنی شفاقی سے بات کرتی تھیں، بھلے ان کا کوئی رشتہ نہیں تھا افروز سے، لیکن انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے۔ اور پھر افروز ان کا نہ صحیح ان کی ماں کے کزن کا بیٹا اور سگے چچا کا پوتا تھا، اسی دور کے رشتے کے حوالے سے ہی صحیح۔ موت تو جہاں لکھی ہے وہاں ہی آنی ہے آپا، اگر پردیس میں لکھی ہے تو وہیں آئے گی۔ افروز اپنی بات کہہ کر رکا نہیں تھا، تیزی سے باہر نکل گیا تھا۔ شہر بانوں کا منہ کھلا اور بند ہو گیا۔ تمکین کو بھی افروز کے رویے پر حیرت ہوئی تھی۔ وہ اماں سے ملنے بھی نہیں گیا تھا، حالانکہ جب بھی کہیں باہر جانا ہوتا تھا وہ اماں اور آپا سے مل کر اور انہیں خدا حافظ کہہ کر جاتا تھا، لیکن شاید آپا کی بات نے افروز کو اپسیٹ کر دیا تھا۔ وہ خود بھی تو اپسیٹ ہو گئی تھی۔ کیا تھا اگر آپا اس طرح کی بات نہ کرتیں؟ اور پھر اس وقت جب وہ گھر سے نکل رہے تھے خواہ وہم سے آنے لگے تھے دل میں۔ وہ بے حد افسردہ سی افروز کے پیچھے چلتی ہوئی جیپ میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کافی راستہ خاموشی میں کٹا تھا، دونوں اپنی اپنی جگہ کچھ سوچ رہے تھے۔ تمکین کے دل پر یکدم ہی بوجھ سا آ پڑا تھا۔ دومیل اڈے پر جیپ روکتے ہوئے محفوظ خان نے پوچھا تھا، صاحب چائے پانی کچھ چاہیے؟ نہیں محفوظ خان، تم نے چائے پینی ہو تو پی لو جا کر۔ محفوظ خان جیپ سے اترا، بس 1 کپ چائے پیوں گا، ابھی آیا۔ محفوظ خان، افروز نے بے اختیار اسے پکارا۔ جی صاحب۔ وہ رک گیا۔ کبھی شیر زمان چاچا نے تم سے بابا کی کوئی بات کی، کچھ بتایا؟ وہ تو جب تک زندہ رہے اکثر بڑے صاحب کو یاد کر کے ان کی باتیں کرتے رہتے تھے۔ انہیں اس بات کا بہت رنج تھا کہ آپ ان کے آخری وقت ان کے پاس نہیں تھے۔ بڑی بی بی اور چھوٹی بی بی صاحبہ نے آپ کو ان کی بیماری کی اطلاع نہیں دی تھی، تو بس بابا کا دل اسی بات پر ان سے برا ہو گیا تھا، اور وہ بی بی جی کے روکنے کے باوجود نوکری چھوڑ کر گھر آ گئے تھے۔ پھر میں نے بھی ڈرائیوری شروع کر دی تھی تو میں نے بھی منع کر دیا تھا۔ بابا جان کی بیماری کے حوالے سے کوئی بات کرتے تھے وہ، کوئی خاص بات؟ نہیں، کوئی خاص بات نہیں، بس روتے تھے کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ صاحب اتنے بیمار ہیں کہ دنیا سے چلے جائیں گے، پتہ چلتا تو کبھی صاحب کو ایک لمحے کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑتا۔ اچھا۔ افروز نے ایک گہری سانس لی تھی۔ جاؤ تم چائے پی کر آ جاؤ، اور پھر تمکین کی طرف دیکھا۔ تم ٹھیک ہو نا تمو؟ گھبراہٹ وغیرہ تو نہیں ہو رہی؟ اگر تھک گئی ہو تو کچھ دیر یہاں رک جاتے ہیں۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بالکل۔ افروز سر ہلا کر پھر کسی گہری سوچ میں کھو گیا تھا۔ وہ سیدھے تسکین کی طرف گئے تھے۔ بوا اور تسکین انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھیں۔ تسکین کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ آپ نے بتایا تک نہیں آپی، اس نے گلہ کیا تو وہ افسردگی سے مسکرا دیں۔
تم پہلے ہی کیا کم پریشان ہو جو تمہیں اور پریشان کرتی میں؟ 2-3 دن پہلے تو بٹیا کی طبیعت بہت ہی بگڑ گئی تھی، بی پی تو بہت ہائی ہو گیا تھا۔ میں نے تو کہا بھی کہ تمکین بٹیا کو بتاؤ، لیکن اس نے نہیں مانی میری بات۔ بوا نے گلا کیا تو تسکین افسردگی سے مسکرا دی۔ بوا آپ کچن میں جائیں، جب تک افروز فریش ہو کر آتا ہے آپ چائے بنا لیں، بعد میں پھر کھانا لگا دیجیے گا، سفر کی تکان دور ہو جائے گی، باہر سے کچھ منگوا لیجیے گا۔ آپ کتنی کمزور ہو گئی ہیں، اپنا خیال نہیں رکھتی نا؟ تمکین ان کے گلے میں باہیں ڈال کر بیٹھ گئی تھی۔ اور اپنی حالت دیکھی ہے تم نے؟ انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا تو تمکین مسکرائی۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ اپنی طرف سے تو انسان اچھا ہی کرتا ہے نا تمو، لیکن تقدیر کا کیا پتہ ہوتا ہے، انہوں نے افسردگی سے کہا۔ تمہارا سوچتی ہوں تو دل کو کچھ ہونے لگتا ہے، افروز کا خیال دل کو کاٹتا رہتا ہے۔ آپ ہی انسان تقدیر سے تو نہیں لڑ سکتا نا پھر؟ ہاں، انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ پتہ ہے، ان کی آواز مدھم ہو گئی۔ چند دن پہلے کراچی سے فون آیا تھا۔ کس کا؟ اس نے بے دھیانی میں پوچھا۔ سعادت انکل کے بیٹے کا۔ وہ یکدم چونک گئی۔ کس لیے؟ معذرت کر رہا تھا کہ وہ جلدی رابطہ نہیں کر سکا۔ دراصل انکل سعادت مرزا کو وہ اپنے ساتھ امریکہ لے گیا تھا۔ وہاں ان کا ہارٹ بائی پاس ہوا تھا، لیکن کچھ ایسا ہوا تھا کہ وہ چند ماہ بعد کومے میں چلے گئے۔ کچھ کلاٹ بن گئے تھے، تقریباً 6 ماہ وہ بیڈ پر رہے اور ان کی ڈیتھ کے بعد بھی وہ اتنا اپسیٹ رہا کہ رابطہ نہیں کر سکا۔ ابھی 2 ہفتے پہلے ہی وہ کراچی آیا۔ تو اس نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ تو کچھ نہیں، وہ اپنے باپ کا کول نبھانا چاہتا تھا۔ میں نے بتا دیا تمہاری شادی کا۔ تبھی افروز منہ ہاتھ دھو کر آ گیا تھا۔ میں ذرا عقیل کی طرف جا رہا ہوں۔ بوا چائے بنا رہی ہیں افروز، تسکین آپی نے کہا۔ نہیں آپی، مجھے جلدی ہے اور کھانے پر بھی میرا انتظار مت کیجیے گا۔ انشاءاللہ رات کا کھانا آپ کے ساتھ کھاؤں گا۔ اوکے تمکین، اور آپ ہی اپنی پگلی بہن کو سمجھائیے گا۔ اس نے لبوں پر ایک شعوری مسکراہٹ سجائی اور باہر چلا گیا۔ پتہ نہیں ایسا کیا کام تھا اسے، عقیل اور وہ رات کو ہی گھر آئے تھے۔ افروز تھکا ہوا تھا، وہ آتے ہی صوفے پر نیم دراز ہو گیا تھا۔ کیسی ہو تمو؟ عقیل بھی بجھا بجھا سا تھا۔ ٹھیک ہوں عقیل بھائی، کیا آپ ڈاکٹر کی طرف بھی گئے تھے؟ نہیں، آج تو نہیں گئے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے افروز کی طرف دیکھنے لگا۔ افروز یار، کیا خیال ہے کل چلیں اسلام آباد؟ بلڈ ٹیسٹ وغیرہ ہو جائے گا، یا پھر لاہور چلتے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے جیسے تمہیں بلڈ لگنا چاہیے اب، کس قدر زرد رنگ ہو رہا ہے تمہارا۔ افروز نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ ہاں، 2 بار بلڈ لگا مجھے، لیکن پھر انفیکشن ہو گیا اور بڑی تیزی سے سفید ذرات ختم ہو گئے۔ وہ ٹرانسپلانٹیشن وغیرہ بھی سے تو علاج ہوتا ہے، جس میں ہڈیوں کا گودا چینج کرتے ہیں، تسکین نے افروز کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ابھی ہوتا ہے ایسا، لیکن میری اپنے ڈاکٹر سے تفصیلی بات نہیں ہوئی تھی، حالانکہ 2 بار انہوں نے مجھے کال بھی کی تھی۔ افروز اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں ایک بار پھر سوچ رہا ہوں امریکہ واپس جانے کا۔ تمہیں آنا ہی نہیں چاہیے تھا افروز، چند دنوں تک تمو بھی آ جاتی تمہارے پاس۔ ہاں آپی، لیکن تب، اس نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری، میں بہت اکیلا تھا وہاں اور مایوسی میرے اندر پنجے گاڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ موت، یقینی موت مجھے ہر طرف یہی لکھا نظر آ رہا تھا، حالانکہ تب میں جینے کی لگن لے کر ہی وہاں گیا تھا۔ مجھے تمکین کے لیے، اپنے بچے کے لیے زندگی کی ضرورت تھی۔ میں نے رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے زندگی کی دعا مانگی تھی، لیکن کوئی میرے اندر مسلسل کہتا رہتا تھا کہ زندگی جتنی لکھی تھی اتنی پوری ہوا چاہتی ہے۔ اور آپ ہی، میں وہاں ہسپتال کے بستر پر اجنبی لوگوں کے درمیان نہیں مرنا چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا جب میں آخری سانس لوں تو میرے اپنے میرے پاس ہوں۔ لیکن کل رات سے میں مسلسل ایک ہی بات سوچ رہا ہوں، مجھے زندہ رہنا چاہیے، تمکین کے لیے، اپنے بچے کے لیے۔ میں اگر نہ رہا تو ان کے لیے زندگی مشکل ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ میں نے کل جو جانا ہے اس نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا ہے۔ کیا جانا ہے آپ نے؟ تمکین نے بے قراری سے پوچھا، لیکن افروز بس ایک نظر اس پر ڈال کر تسکین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میں ایک بار پھر کوشش کرنا چاہتا ہوں، شاید کچھ دن، کچھ مہینے، کچھ سال مل جائے۔ جب میں آیا تھا تو ڈاکٹرز کا بورڈ بیٹھا تھا میرے کیس پر ڈسکس کرنے کے لیے، لیکن میں یہاں چلا آیا۔ میں انکل افضل سے رابطہ کرنے کے بعد پروگرام بناتا ہوں جانے کا۔ اس بار میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی، تمکین نے کہا تو افروز نے سر ہلا دیا۔ تمہیں اب دیر نہیں کرنی چاہیے افروز، تسکین نے اس کے زرد چہرے کو دکھ سے دیکھا۔ کیا سوچا تھا انہوں نے، اور کتنی خوش تھیں وہ کہ تمکین کو انہوں نے محفوظ ہاتھوں میں دے دیا ہے۔ ہاں ابھی انشاءاللہ 2-4 دن کا کام ہے میرا یہاں، پھر انکل سے بات کر کے پوچھتا ہوں کہ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں، اگر کوئی وسیلہ ہے تو۔ وہ تسکین سے بات کر رہا تھا اور تمکین اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کے گرد پڑے ہلکے گہرے ہو گئے تھے، چہرہ بھی دبلا ہو گیا تھا اور ہونٹ یوں سفید ہو رہے تھے جیسے کسی نے ان میں سے خون کا آخری قطرہ تک نکال لیا ہو۔ اتنے غور سے کیا دیکھ رہی ہو تمکین؟
यार नज़र ना लगा देना, वो हौले से हंसा था। नज़र ही तो लग गई थी। तमकीन की आंखें झिलमिला गईं। उसने ज़रा सा रुख मोड़कर आंसू छुपाने की कोशिश की थी, लेकिन अफरोज़ ने देख लिया था। अब रोना नहीं प्लीज़, इस वक्त मैं तुम्हारी नम आंखें नहीं देखना चाहता। याद है आपको बचपन में भी इसका रोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता था और मैं इसे खुश करने के लिए कैसे कैसे ढोंग रचाता था। हाँ, आप ही ने एक ठंडी सांस ली थी। पता नहीं क्या कुछ याद आ गया था। अभी जान भी तुम्हारी तरह इसके आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, बेचैन हो जाते थे और उनका बस नहीं चलता था कि वो लम्हों में इसकी ख्वाहिश पूरी कर दें। वो माजी की छोटी छोटी बातों को याद कर रहे थे। अकील बेहद संजीदा और खामोश बैठा था। तमकीन एकदम उठ खड़ी हुई थी। मैं ज़रा बुआ की मदद कर दूँ? हाँ, खाना ज़रा जल्दी लगवा देना तमकीन, मुझे ज़रा अकील के साथ जाना है। अफरोज़ ने उसे जाते हुए आवाज़ दी तो उसने मुड़कर अफरोज़ को देखा। आप अभी तो आए हैं, थके हुए हैं, लेकिन एक शख्स से मिलना ज़रूरी है मुझे। वो 9 बजे के बाद ही मिलेगा। तो कल मिल लीजिएगा, इस वक्त आपको आराम की ज़रूरत है अफरोज़। पता नहीं कितनी मोहलत है, वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया था। तमकीन उसे ही देख रही थी। वो उसी वक्त मिल सकता है, वो तकरीबन 8 बजे के बाद ही अपने चैम्बर में आता है। प्लीज़ अब मत रोकना, ज़रूरी जाना है, घंटे 1.5 घंटे तक आ जाएंगे। और तमकीन ने मज़ीद कोई बात नहीं की थी।